बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बाखबर सवेरा में खुश आमदेद। गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। मैं सदफ अब्दुल जब्बार, मेरे साथ है साइम खान। कैसे हैं आप लोग, क्या हाल चाल हैं? और जनाब, हम सबसे पहले बात करेंगे आबनाए हुर्मुज के हवाले से। और पहली बात तो ये आपको याद दिलाते चलें कि 2 हफ्ते का सीज फायर अभी तक जारी है और हमारी भी ये दुआ है, और जाहिर है पाकिस्तान ने जिस तरह कोशिशें भी की उसमें कोशिश में ये भी थी कि और ये है भी, स्टिल दिस एफर्ट इज गोइंग ऑन कि ये जो सीज फायर है ये मुस्तकिल अमन में कन्वर्ट हो जाए। अब बात कर लेते हैं जरा आबनाए हुर्मुज की। तो डोनाल्ड ट्रंप वो बिल्कुल भी इससे स्टेप बैक करने को तैयार नहीं है। उन्होंने कह दिया था कि हम इसका ब्लॉकेट करने जा रहे हैं, और हालांकि उन्होंने तो इसका ब्लॉकेट खत्म करना था, लेकिन वो इसका ब्लॉकेट करने जा रहे हैं, और जिसके लिए उन्होंने मदद भी मांगी थी बहुत सारे मुमालिक से, जो मदद उनको पहले भी नहीं आई और बाद में भी उसके कोई इशारे नहीं मिले। अच्छा, अभी 2-3 बातें हैं ना कि एक तो ट्रंप ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुलवाना था, लेकिन ट्रंप इस नतीजे पे आके पहुंचे कि हम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में एक ब्लॉकेट कायम करेंगे। दूसरी बात यह है कि ट्रंप ने बहुत से ममालिक से मदद मांगी, फ्रांस से, यूके से, लेकिन उनमें से किसी ममालिक ने अभी तक कंफर्म नहीं किया कि हम ट्रंप की मदद करने जा रहे हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के ब्लॉकेट के अंदर। तीसरी बात यह कि ट्रंप को इस वक्त टेंशन ये पड़ी हुई है कि अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ना खुला और ईरानियन ने टोल जो है वो युआन में लेना शुरू कर दिया, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है पेट्रो डॉलर, जो कि चैलेंज क्या होगी, चैलेंज तो होगी बल्कि निस्तो नाबूद ही हो जाएगा ना पेट्रो डॉलर का सारा कॉन्सेप्ट। तो डोनाल्ड ट्रंप के लिए इस वक्त ये 3 टेंशनें बरकरार हैं, और ये मेरी समझ में नहीं आ रहा कि अब ये ब्लॉकेड खुलवाने की जगह ब्लॉकेट लगा दिया तो इसका मकसद क्या है? मकसद क्या होगा? और इट हैज ऑलवेज बीन ऑयल ऑयल एंड ऑयल। तो बात तो हमेशा एनरिच यूरेनियम की जाती है कि जी उसकी अफजूदगी हम नहीं करने देंगे, न्यूक्लियर हथियार हम आपको नहीं बनाने देंगे। डे 1 से ये हमारा मुतालबा है, अमेरिका ये कहता है। और दूसरी तरफ अब जो एक बड़ा मसला बन गया है वो आबनाए हुर्मुज है, जो उससे पहले नहीं था, लेकिन इस जंग की वजह से एक ये नया एक डिस्कवरी हुई है डोनाल्ड ट्रंप के लिए। तो डोनाल्ड ट्रंप का जो ताज़ा बयान है, अच्छा, इनके बयानात को अगर आप कुछ देर के लिए आई डोंट नो ट्रुथ सोशल किसी ने डाउनलोड किया हुआ है कि नहीं, वो फिर बहरहाल ट्विटर पर आ जाती है, लेकिन अगर कोई कुछ देर के लिए ना देखे तो डोनाल्ड ट्रंप इतनी ट्वीट्स करते हैं दिन में, लगातार करते हैं, और खुद ही कर रहे होते हैं। लंबी करते हैं। एक होता है ना इतने बड़े लेवल पर जाकर आपकी पूरी एक टीम होती है, वो डिसाइड करती है, एक एक वर्ड को देखती है कि जी ये पोस्ट होना चाहिए कि नहीं, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप कुछ भी पोस्ट कर देते हैं तो उसे बाद में डिलीट भी कर देते हैं। तो काफी ज्यादा एक पोस्ट को लेकर उन पर तनकीद भी हो रही है। बहरहाल आज जो उन्होंने एक बयान दिया, बल्कि आज का जो रीसेंट बयान है उससे बात कर लेते हैं। कहते हैं जी हमें बड़े ही रीजनेबल, बड़े ही माकूल लोगों की जानिब से, ईरान की जानिब से कॉल मौसूल हुई है और हमसे बातचीत करना चाहते हैं, और बड़ी शिद्दत से, डोनाल्ड ट्रंप के अल्फाज में, बड़ी शिद्दत से हमसे मुआहदा करना चाहते हैं। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ये दावा कर रहे हैं कि ईरान ने, तेहरान ने दोबारा राब्ता किया है और डील करने की ऑफर, डील जो है वो करना चाहते हैं, उसके लिए वो बेकरार हैं। तो उन्हीं के अल्फाज में आप सुन लें कि वो क्या कह रहे हैं। We've been called this morning by the right people, the appropriate people, and they want to work a deal. I can tell you that we've been called by the other side. They'd like to make a deal very badly. Well, he's done a good job. It's Steve and Jared. They've all done a very good job. Iran will not have a nuclear weapon. We agreed to a lot of things, but they didn't agree to that. If they don't agree, there's no deal. There'll never be a deal. We're going to get the dust back. Has the blockade started, sir? Yeah, started 10 o'clock. We can't let a country blackmail or extort the world. But we have a very good relationship with China. He would like to see this ended also. Everyone, I want to see it ended too. अच्छा, ये तो आपने सुना कि डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि दे वांट अ डील वेरी बैडली। इसके बरक्स जो मोहम्मद बाकर कालेबाफ हैं वो ये लिखते हैं कि एंजॉय द करंट पंप फिगर्स विद द सो कॉल्ड ब्लॉकेट, सून यू विल बी नॉस्टैल्जिक टू $4 to $5 गैस प्राइस। और साथ में उन्होंने एक मैथमेटिकल इक्वेशन भी लिखी जिसको लोग अब डिकोड करने की कोशिश कर रहे हैं कि इसका मतलब क्या है, लेकिन इससे अखज़ ये किया प्राइस लिखे उन्होंने, हो सकता है कि प्राइस लिखे। वो ये कह रहे हैं कि $4 से $5 गैस की जो प्राइस थी इसको आप ये सोचा करेंगे कि ये भी एक नॉस्टैल्जिया होगा। बट मूविंग फॉरवर्ड अब ये बात सारी आके रुक गई है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पे, लेकिन साथ ही साथ खबरें ये भी आ रही हैं कि एक सेकंड राउंड ऑफ टॉक्स होने जा रहा है पोटेंशियली बिटवीन यूएस एंड ईरान। पाकिस्तान के सालिसी में अमेरिका ईरान मुज़ाकरात के दूसरे राउंड की तैयारियां अब तेज हो गई हैं। जराए हमें ये बता रहे हैं कि अमेरिका ईरान मुज़ाकरात का दूसरा राउंड भी इस्लामाबाद में होने का इम्कान है। मुज़ाकराती मकाम के लिए दूसरा ऑप्शन ओमान या फिर मशरिक़ वुस्ता का कोई और मुल्क हो सकता है। जनेवा भी, इवन कुछ लोग जनेवा का भी नाम ले रहे हैं कि वहां भी हो सकता है, लेकिन बहरहाल ये कोशिशें जारी हैं
اور دیکھتے ہیں جناب، کیونکہ بہت تیزی سے اگر کہا جائے کہ ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے، پہلی جو ٹاکس ہوئی اس کے بعد ہم دیکھ رہے ہیں کہ اگر دوسری ٹاک اسی ویک شروع ہو جاتی ہیں تو اس کو ہم ضرور یہ کنسیڈر کریں گے بڑی تیزی سے. اچھا جی، اب ہم وزیر اعظم شہباز شریف کے حوالے سے آپ کو بتا دیتے ہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ امریکہ ایران میں سیز فائر اب بھی برقرار ہے. کچھ معاملات ہیں جو کہ سٹکنگ پوائنٹ ہیں، جس پر آ کر بات رک گئی ہے، اسے حل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. کابینہ اجلاس میں وزیر اعظم نے خطاب کیا اور کہا کہ امریکہ اور ایران میں جنگ بندی اور ثالثی تاریخی کردار ہے. کوئی اس میں شک و شبہ نہیں ہے. بہرحال پہلی بار امریکہ اور ایرانی حکام نے براہ راست مذاکرات کیے. ماضی میں جنگیں رکوانے اور امن قائم کرنے میں کئی سال لگے. اسلام آباد میں 21 گھنٹے طویل مذاکرات ہوئے. فیلڈ مارشل ان کی ٹیم راتوں کو جاگے پوری رات کام کرتے رہے. دن رات محنت کرنے پر نائب وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں. وزیر اعظم کی جانب سے یہ الفاظ ادا کیے. اچھا، ساتھ ہی ساتھ آپ کو یہ بتا دیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ کہا کہ اسٹیو وٹکاف اور جے ڈی وینس نے بڑے اچھے سے مذاکرات کیے، ان کو شاباش بھی دی. لیکن اسلام آباد میں خاموش سفارتکاری تیز ہو چکی ہے. سیز فائر ڈیڈ لائن سے پہلے پیش رفت کے لیے کوششیں کی جا رہی ہیں. اور وزیر اعظم نے جیسا کہ کہا کہ 15 اپریل کو 2 روزہ دورے پر سعودی عرب بھی جائیں گے اور سعودی قیادت سے ملاقات کریں گے. اور ذرائع ہمیں یہ بتا رہے ہیں کہ وزیر اعظم سعودی عرب سے ہی ترکی روانہ ہوں گے، جہاں پر انطالیہ ڈپلومیسی فورم میں شرکت کریں گے اور ان سے مخاطب بھی ہوں گے. اب نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار سے چین کے سفیر کی ملاقات. تو یہ جو ملٹی ڈائمینشنل ڈپلومیسی ہے پاکستان کی، یہ تیز ترین ہو رہی ہے اور یہ دن رات کی کوشش ہو رہی ہے. یہ بھاگ دوڑ ہے جو کہ ہمیں ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے بائی دا ڈپٹی پرائم منسٹر، بائی دا پرائم منسٹر سیلف اینڈ بائی فیلڈ مارشل سیلف. اور اس کی معترض دنیا ہے. کل بھی ہم نے دیکھا کینیڈین وزیر اعظم نے بڑے اچھے الفاظ میں پاکستان کی کوششوں کو سراہا. اچھا، امریکہ کے نائب صدر جے ڈی وینس جو کہ آئے تھے مذاکرات کو لیڈ کرنے، بھی انہوں نے بھی اس پر اپنا اظہار خیال کیا ہے. ظاہر وہ نیوز چینل سے امریکہ میں بات کر رہے تھے. کیا کہتے ہیں جے ڈی وینس، ذرا دیکھ لیتے ہیں. Well, first of all, Brett, I have to give a lot of credit to Field Marshal Munir and the Prime Minister of Pakistan, both who are incredible hosts and I think incredible statesmen, and helping, mediate the conversation between us and the Iranians. Again, two countries that have not really had serious discussions in a very long time. So, again, whether we have further conversations, whether we ultimately get to a deal, I really think the ball is in the Iranian court because we put a lot on the table. We actually made very clear what our red lines were. چلیں تو اس پہ بات کر لیتے ہیں. سابق سفیر نگوانہ ہاشمی ہمارے ساتھ ہیں اور یہ سفارتکاری کا جو پاکستان کی طرف سے ایک سلسلہ جاری ہے، اس پہ بھی بات کر لیتے ہیں. تھینک یو سو مچ نگوانہ صاحبہ، بہت شکریہ. اور سیز فائر ابھی جاری ہے اور اس میں اچھی خبر یہ آ رہی ہے کہ ایک بار پھر سے ہمیں یہ نظر آ رہا ہے کہ سیکنڈ راؤنڈ آف ٹاکس جو ہے وہ ہو سکتی ہے اور اسی ویک یہ کوششیں کی جا رہی ہیں. آپ کتنی ہوپ فل ہیں اور جو تیزی سے ہم دوسرے دور کی طرف بڑھ رہے ہیں، اس سے امکانات روشن ہیں کہ ظاہر ہے بیک ڈور بہت کچھ ہو رہا ہے؟ بہت شکریہ. سب سے پہلے تو مجھے ایک بار پھر اپنے پروگرام میں مدعو کرنے کا. اٹس آلویز اے پلیزر ٹاکنگ ٹو یو گائز. جہاں تک سیکنڈ راؤنڈ آف نیگوسیشنز کا تعلق ہے تو دیکھیں ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے تو ہر چیز میز پہ ہی حل ہوتی ہے اور یہ کسی کو بھی ایکسپیکٹیشن نہیں تھی. میں نے پہلے بھی آپ ہی کے پروگرام میں عرض کیا تھا کہ اگر پہلے ہی راؤنڈ میں کوئی اگریمنٹ ہو جاتا تو وہ کافی میریکولس ہوتا، بیکاز بہت زیادہ مسائل ایسے ہیں جو بہت پیچیدہ ہیں. تو یہی ایکسپیکٹیشن تھی کہ کچھ چیزوں پہ ہو جائے گا اگریمنٹ اور کچھ چیزیں جو ہیں وہ سیکنڈ تھرڈ راؤنڈ میں شاید جائیں. اور اب آپ نے دیکھا ہے کہ سیکنڈ راؤنڈ میں چیزیں جاری ہیں جو بڑا ایک ہوپ فل سائن ہے کہ اس طرح جو ایک ہو جاتا ہے کہ جی آپ آئے بیٹھے ملے اور آپ نے کہا جی کچھ نہیں ہو سکتا اور اب آگے نیگوسیشنز نہیں ہوں گی. تو یہ جو اسلام آباد ٹاکس ہیں اس کا سلسلہ برقرار ہے اور ابھی کافی دن ہیں 21 اپریل کے آنے میں. یہ کافی وقت ہے کہ مذاکرات کے ذریعے کوئی اس چیز کا حل نکالا جائے. جہاں تک ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کے ٹویٹس اور ان کا ہارموز اسٹریٹ کو بلاکیٹ کرنے کا سوال ہے تو دیکھیں اس وقت ہی از ویری فرسٹریٹڈ اینڈ بہت ہی وہ ایک کارنر میں انہوں نے اپنے آپ کو پھنسا لیا ہے جہاں ان کو سوائے برواڈو کے اور کچھ وہ کر نہیں سکتے اس وقت.
اور بلاکیٹ کے بارے میں تو بہت آپ نے دیکھا کہ دنیا کو تشویش ہو گئی ہے. پہلی دفعہ آپ نے دیکھا کہ لیکن نعمانہ صاحبہ بلاکیٹ کے باوجود بھی سیز فائر اپنی جگہ برقرار ہے. یہ بڑی خوشائن بات ہے. اس میں بہت پیچھے بیہائنڈ دا سینز جو ہے وہ نیگوسیشنز چل رہی ہیں, بات چیت ہو رہی ہے. پاکستان بہت 24/7 اس میں آلریڈی انوالوڈ ہے. چین اور روس نے بھی اپنی کوششیں جو ہے بہت تیز کر دی ہیں اور بہت انہوں نے فرم سٹیٹمنٹس جو ہیں وہ ایشو کی ہیں. اسی طرح آپ ٹرکی کو دیکھ لیں اور فرانس کو دیکھ لیں کہ انہوں نے تو انٹرنیشنل کانفرنس بھی اس پہ بلائی ہے کہ اس مسئلے کو ریزالو کیا جائے. کیونکہ دیکھیں اب ایران نے یہ تو ثابت کر دیا ہے کہ اس طرح بلیک میل جو کہہ رہے ہیں کہ ایران بلیک میل کر رہا ہے, اصل میں تو ڈونلڈ ٹرمپ صاحب خود پوری دنیا کو اور ایران کو اور سب کو بلیک میل کر رہے ہیں. کیونکہ یہ آئی وڈ سے یہ جو ابھی انہوں نے بلاکیٹ کیا ہے یہ تو ماڈرن ڈے پائریسی ہے کہ آپ نے جب چاہیں گے جو راستہ آپ بند کر دیں گے, اٹس اگینسٹ انٹرنیشنل لا. اور اسی لیے آپ نے دیکھا ہے کہ پوری دنیا اس کے خلاف ہے اور ایران نے اپنی اسٹرینتھ شو کر دی ہے. ایران اگر چاہے تو وہ بائی فورس اور بائی وٹ ایور ادر اسٹریٹجک ٹیکٹکس اٹ ہیز اس کو کھلوا سکتا ہے. لیکن اگر وہ اس طرف جائے گا تو معاملات پھر اور زیادہ بہت بڑھ جائیں گے اور ایک اور جنگ جو ہے کوئی نہیں چاہتا کہ اس خطے میں ہو. اور ظاہر سی بات ہے ایران کے بھی انٹرسٹ میں ہے اور امریکہ کے اور پوری دنیا کے انٹرسٹ میں ہے کہ یہ سیکنڈ راؤنڈ آف ٹاکس ہو اور یہ کامیاب ہو. لیکن جہاں تک امریکہ کا یہ اسٹانس ہے کہ جی بیسیکلی تو بلیک میلنگ ہے کہ جی ہم بالکل نہیں ایران کو کسی بھی طرح کا یورینیم ان کے پاس رہنے دیں گے, تو دیکھیے پھر آپ NPT جو ٹریٹی ہے اس کی شکیں جو ہے وہ پہلے چینج کر لیں. کیونکہ اکارڈنگ ٹو NPT تو وہ پیسفل نیوکلیئر یوزز کے لیے یورینیم ایک حد تک انرچ کر سکتے ہیں. اور یہ کہنا کہ جی ہم کسی حالت میں انہیں انرچ نہیں کرنے دیں گے تو وہ تو پہلے ہی ایران ایگری کر چکا تھا اور ایران نے شروع سے کہا ہے کہ ہم ویپن گریڈ یورینیم نہیں بنا رہے. اب تو IAEA نے بھی دوبارہ ابھی پرسوں کہا ہے کہ جی ایران کے پاس ویپن گریڈ یورینیم نہیں ہے اور کوئی بھی ایسے نہیں مل رہے ہمیں ایویڈنس کہ وہ فردر یورینیم انرچ کرنے جا رہے ہیں یا ویپن گریڈ یورینیم حاصل کرنے جا رہے ہیں. اب بیسیکلی ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنے آپ کو جہاں پھنسا لیا ہے اور امریکہ کو جہاں پھنسا لیا ہے انہیں یہ براواڈو تو کرنا ہے, تو اس کو تو میرا خیال ہے ہمیں اگنور کرنا اور یہی میرا اگلا سوال ہے آپ سے نعمانہ صاحبہ, پہ زور دینا چاہیے. ایگزیکٹلی آپ نے بالکل بجا فرمایا. ایک تو یہ کہ جب دوسرا راؤنڈ آف مذاکرات کی ٹاکس کی بات ہو رہی ہے تو یہاں پر ہم یہ چیز تو اسٹیبلش کر سکتے ہیں کہ جو آئس ہے وہ کافی حد تک میلٹ ہوئی ہے اور دونوں طرف سے جو پوائنٹس آئے ہیں ایک دوسرے سے ایکسچینج ہوئے اس پہ بات ہو رہی ہے, ایک ڈائریکشن کی طرف چلے گی. اینڈ دین اگین سیز فائر برقرار ہے, یہ سب سے پازیٹیو اور خوشائن بات ہے. بٹ اس اگر 6 ویکس آف وار کو ہم اینالائز کریں, امریکہ کی اجارہ داری اور امریکہ کی ساکھ کو جس حد تک نقصان پہنچا ہے, میں چاہوں گا آپ ذرا اس پہ بھی روشنی ڈالیں. ایک تو پیٹرو ڈالر چیلنج ہوتا ہوا ہمیں نظر آ رہا ہے. اگر ان کیس ایران نے یوان میں ٹول لینا شروع کر دیا اسٹریٹ آف ہارمز سے. دوسرا اسٹریٹ آف ہارمز تو پہلے کھلی بھی تھی, وہ تو وار کا کاز کبھی بھی نہیں تھی, وہ اب بند ہو گئی. اب اس پہ امریکہ کو ایک بلاکیڈ لگانا پڑ رہا ہے. پھر امریکہ کا جو ملٹری نقصان ہوا, جو ڈگنیٹی کا نقصان ہوا, میں چاہتا ہوں آپ ذرا یہ جو نیو ورلڈ آرڈر اب ڈیولپ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے ہمیں, اس میں جو پاکستان کا بھی ایک کی رول ہے, ذرا اس پہ بھی ایک کامنٹ چاہوں گا میں آپ کا. دیکھیں جب امپائرز کوئی بھی امپائر ہو, آپ اگر ہسٹری اٹھا کے پڑھ لیں تو جب وہ ایک ایسے مقام پہ آ جاتی ہیں کہ انہیں نظر آ رہا ہوتا ہے کہ اب ان کا ڈکلائن شروع ہونے والا ہے, تو وہ آلریڈی اپنے آپ کو کسی اس ماحول میں اور یا اس مقام پہ لے آتے ہیں کہ ان کے لیے وار سے بھی اسٹیپ بیک کرنا مشکل ہو جاتا ہے کہ دے وانٹ ٹو گیو ان دیئر آل. ہیونگ سیڈ دیٹ, ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے جس قدر نقصان امریکہ کو خود کو پہنچایا ہے, میرا خیال ہے کسی اور امریکن پریزیڈنٹ نے نہیں پہنچایا. اور انہوں نے پورے امریکہ کو اس وقت آئسولیٹ کر دیا ہے اور ان کی اپنی
جو ایک ایز اے سپر پاور اتھارٹی تھی اس کو بہت زیادہ ڈائلیوٹ کر دیا ٹو دی ایکسٹینٹ کہ اب ان کے جو بہت کلوز اور اسٹریٹجک ایلائز ہیں وہ بھی ان کی کے نہ ساتھ چلنا چاہتے ہیں نہ ان کی باتوں پہ عمل کرنا چاہتے ہیں. تو آئی تھنک بہت انہوں نے اسپیڈ اپ کر دیا ہے یہ امریکہ کا ڈکلائن اور ملٹی پولر ورلڈ کا جو رائز ہے. اور اس میں اب آپ نے دیکھا ہے کہ بیہائنڈ دا سینز جو آپ پچھلے 20 سال سے دیکھ رہے تھے کہ چین رائز کر رہا ہے اور اس کی جو ایک مورل اتھارٹی ہے, اس کا جو ایک پیسفل رائز کا کانسیپٹ ہے اور اس کا جو کانسیپٹ ہے جو کل انہوں نے بہت اچھی طریقے سے ایکسپلین بھی کیا کہ جی ہم تو دنیا پہ نہ قبضہ کرنا چاہتے ہیں نہ ہم کوئی بہت سپر پاور اپنے کو کہنا چاہتے ہیں, بیکاز یہ ہمارا فلسفہ ہی نہیں ہے اور یہ دور ہی ختم ہو گیا ہے اب کہ جہاں کسی ایک ملک کی ڈومیننس ہو. تو آئی تھنک اس سب کو اگر آپ نے کسی لاجیکل کنکلوژن کی طرف لے کے جانا ہے اور اس برنک سے اس تباہی سے واپس لانا ہے تو اس کا واحد راستہ ڈپلومیسی ہے. اور اس میں اس وقت آپ نے دیکھا کہ پاکستان جو ہے وہ سر فہرست ہے اور انشاءاللہ ابھی بات ہو رہی ہے کہ نیکسٹ راؤنڈ بھی شاید اسلام آباد میں انشاءاللہ وی آر ہوپ فل کہ یہ معاملات بڑے اچھے سے آگے بڑھیں. تھینک یو سو مچ نبوانا ہاشمی صاحبہ, اٹس لولی ٹاکنگ ٹو یو. آپ اس حوالے سے آگاہ کریں گے. اچھا جی, اب امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ جو ہیں, جیسے کہ شروع میں بتا رہی تھی آپ کو ان کے حکم پر جی ابنائے ہرمز امریکی فوجی بندی ناکہ بندی اس کی انہوں نے کر دی ہے. اور امریکی اخبار ہے وال اسٹریٹ جرنل, اس کے مطابق 15 سے زائد امریکی جنگی جہاز اس آپریشن کی معاونت کے لیے موجود ہیں. خلیج فارس, خلیج عمان اور بحیرہ عرب کے حصوں میں پابندیاں نافذ ہیں اور برطانوی میری ٹائم کے مطابق ایرانی بندرگاہوں اور ساحلی علاقوں کے لیے سمندری رسائی محدود ہو گئی ہے. اب ظاہر ہے ڈونلڈ ٹرمپ کوششیں تو کر رہے ہیں لیکن دوسری جانب وہ یہ بھی دعویٰ کر رہے ہیں کہ ایرانی بحریہ سمندر کی تہ میں جا چکی ہے. ٹرمپ کہتے ہیں جن چیزوں کا ہم نے نشانہ نہیں بنایا وہ چند ایک ہی ہیں اور زیادہ خطرناک نہیں ہے. اگر کوئی بھی کشتی ہماری ناکہ بندی کے قریب آئی تو اسے فوراً ختم کر دیا جائے گا. ٹرمپ یہ بھی کہتے ہیں کہ ایران نے ابنائے ہرمز نہ کھول کر وعدہ خلافی کی ہے. اب اپنا تیل نہیں بیچ سکے گا. جو جہاز ایران کو ٹول دے گا اسے سمندر میں محفوظ راستہ نہیں ملے گا. تو اب یہ بات سمندری لڑائی میں تبدیل یہ میں یہاں سے یہ بات سمجھاؤں کہ وہ اگر کوئی جہاز ان کیس ایران کو ٹول دے کے پاس کر بھی جائے گا تو ڈونلڈ ٹرمپ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ آگے اس کو ہمارے بلاکیڈ کا ناکہ لگا کے بیٹھ. اچھا تو ناکہ چوکی لگائی ڈونلڈ ٹرمپ, چوکی لگائی سمندر میں. ریئر ایڈمرل ریٹائرڈ جاوید اقبال صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, ڈیفینس اینالسٹ ہیں. بہت شکریہ اقبال صاحب, آپ نے پروگرام کے لیے وقت نکالا. ہم ابھی تک جو بھی ہم ذکر کر رہے تھے ہم یہی سمجھ پائے ہیں کہ اسٹریٹ آف ہارمز سے اگر کوئی جہاز ایران کو ٹول دے کے گزرے گا تو آگے جو ٹرمپ کا ناکہ ہے وہاں پر ٹرمپ اس جہاز کو روک لے گا. کیا یہ جو بلاکیڈ ہے اس کا یہی مطلب ہے جو ٹرمپ جس بلاکیڈ لگانے کی بات کر رہے ہیں اسٹریٹ آف ہارمز کے آگے یا پیچھے؟ جی بہت شکریہ, تھینک یو ویری مچ فار ہیونگ می آن دس شو. دیکھیں میرا خیال میں امریکہ تو بیک ٹو اسکوائر ون ہے جہاں سے شروع کیا تھا. ان کا جب جنگ شروع کی تو ان کا ایک آبجیکٹو تھا کہ ایران جو ہے وہ اس کی ابنائے ہرمز کی ناکہ بندی کو کھول دے. اور ایران نے پھر بعد میں کہا بھی کہ یہ تو ابنائے ہرمز کھلی ہے سب کے لیے سوائے ان ممالک کے لیے جنہوں نے مجھ پر جنگ مسلط کی ہے. اور آپ نے دیکھا کہ اس کے بعد ایک ٹول سسٹم آیا ایران کی طرف سے اور ایک آہستہ آہستہ اور بیک ٹو نارمل تو نہیں ہوئی ٹریفک لیکن کچھ فلو شروع ہو گیا, تیل کی قیمتیں بھی نیچے آئیں. لیکن اب جو امریکہ نے خود سے ایرانی پورٹس کا بلاکیٹ شروع کر دیا ہے تو اس سے کیا ہوگا کہ ایران جو ہے وہ باقی جو چھوٹا موٹا جو ٹرکل جو فلو ہو رہا تھا ابھی اس کو بھی سکویز کر دے گا. تو وہ سمجھ نہیں آ رہا کہ امریکہ کا آبجیکٹو کیا ہے. وہ اپنے ایمز اینڈ آبجیکٹیوز آف دس وار بار بار چینج کر رہے ہیں. اس میں تو بڑی کلیئرٹی ہونی چاہیے ایم آف وار میں کہ کیا کرنا ہے اور آخری وقت تک اس کو پھر مینٹین رکھا جاتا ہے. میرے خیال میں جو بلاکیڈ ہے وہ اب جیسے آپ فرما رہے تھے کہ ایران کی بحریہ کو ڈبویا جا چکا ہے, لیکن جو ایران کی جو بحری قوت ہے جس کی مدد سے اس کو اپنا ہرمز پہ ایک غلبہ حاصل ہے وہ اس کی پاسداران انقلاب کی بحریہ ہے. چھوٹی کشتیاں ہیں, بارودی سرنگیں ہیں جو سمندر میں بچھائی جاتی ہیں, تو وہ اس کی چیز ابھی تک انٹیکٹ ہے. آلدو امریکی کہہ رہے ہیں کہ ہم ایک زیر آب ڈرونز جو ہوتے ہیں جو پانی کے نیچے چلتے ہیں ان کے تحت ہم مائنز کو لوکیٹ کر رہے ہیں. اور جاوید صاحب ایک چیز ایڈ کر دوں, پاسداران انقلاب نے ابنائے ہرمز سے امریکی جہازوں کو روکنے کا دعویٰ کیا. ایک ویڈیو بڑی سوشل میڈیا پر سب وائرل ہوئی ہے اور تسنیم نیوز اور فارس نیوز نے
پاسدارانہ انقلاب کے دعوے سے متعلق یہ ویڈیو جاری کی ہے جس میں امریکی جہازوں کو پیچھے ہٹنے کی وارننگ دی جاتی ہے اور ویڈیو میں واضح طور پر سنا جا سکتا ہے کہ ایرانی بحریہ امریکی نیوی جہاز کو وارننگ دے رہی ہے کہ آپ دور ہٹ جائیں نہیں تو نشانہ بنایا جائے گا. تو یہ بھی ہمارے سامنے منظر آیا. جی بالکل، یہ امریکہ نے کوشش کی تھی. اب یہ اوپن سورسز پہ اگر آپ ذرائع ہیں تو ایک طرف ایرانی پوائنٹ آف ویو ہے جس میں کہا گیا ہے کہ ہم نے ان کو واپس موڑنے پہ مجبور کر دیا. دوسری طرف امریکی پوائنٹ آف ویو ہے جنہوں نے کہا کہ ہم نے ٹرانزٹ کر لیا. تو ایران نے بھی ابھی مکمل ویڈیو جو ہے اس کی یا مکمل ایویڈنس شیئر نہیں کی. تو اس لیے فوگ آف وار کی وجہ سے کوئی حتمی طور پہ کہا نہیں جا سکتا کہ وہ بحری جنگی جہازوں نے ٹرانزٹ کیا یا نہیں کیا. اگر کیا بھی ہوگا تو میرے خیال میں عمان کے ساحل کے ساتھ ساتھ جہاں تک نیویگیشنل سیفٹی پرمٹ کرتی ہے وہاں پہ ٹرانزٹ کیا ہوگا. اور چونکہ تھوڑا سا سیز فائر بھی ہے اور ابھی ایکٹیو وار شروع بھی نہیں ہوئی تو ہو سکتا ہے اس ہیز کا فائدہ اٹھاتے ہوئے انہوں نے یہ کچھ کیا ہو. لیکن دیکھیں چیلنج اس وقت یہ ہے کہ ایران کا بلاکیڈ ہوگا کس طرح سے، کیونکہ جو امریکی جنگی بحریہ کے جہاز قریب تو نہیں جا سکتے کیونکہ وہ ایرانی پورٹس کے اگر قریب جائیں گے، خلیج فارس میں جائیں گے تو وہ نشانہ بنیں گے. بہت مشکل ہوگا. یعنی ایک سیچوریشن ہو جاتی ہے نا، بہت سارے میزائل آ جائیں تو آپ کس کو روکیں گے؟ کچھ نہ کچھ لیکرز ہوں گے جو گو تھرو ہو جائیں گے. پھر چھوٹی ان کی آبدوزیں ہیں جن کو مڈجٹ سبمرینیں کہتے ہیں، وہ بہت مہلک ہتھیار ہیں اس طرح کے واٹرز میں. تو یہ دور رہ کے میرے خیال میں ناکہ بندی کریں گے خلیج عمان میں یا اس سے بھی باہر نارتھ عربین سی میں، تاکہ جو کوئی ایرانی پرچم بردار تیل کا جو جہاز ہے اس کو وہ روکیں، اس کو گرفتار کریں. تو یہ میرے خیال میں بیک ٹو جنوری 2026 میں چلے گئے ہیں، جب جیسے وینزویلا سے نکلنے والے تجارتی جہازوں کو امریکہ پکڑ رہا تھا. پھر ہم نے دیکھا جنوری میں اس نے انڈیا کی مدد سے 3 ایرانی تیل بردار جہاز جو ہیں ان کو اریسٹ کروایا. اچھا جاوید صاحب، نظر آ رہا ہے. جاوید صاحب، یہ تو اب سب سمجھنے سے قاصر ہے کہ اس بلاکیڈ کا مقصد کیا ہے یا یہ بلاکیڈ ہوگا کیسے. اور ٹو بی ویری فرینک، ٹرمپ کا مزاج ابھی تک کوئی سمجھ بھی نہیں پایا. لیکن وہ ٹرمپ جو کہ اسٹریٹ آف ہارموز کھلوانے کی بات کر رہے تھے، اب وہی ٹرمپ اسٹریٹ آف ہارموز پہ بلاکیڈ کرنے کی بات کر رہے ہیں. اینڈ آلسو بلاکیڈ سے ہمیں کہیں نہ کہیں یہ بھی نظر آ رہا ہے کہ وہ جو پیٹرو ڈالر اگر چیلنج کرے ایران یوان میں پیمنٹ لے کے، تو ڈونلڈ ٹرمپ کو اس کی بھی بڑی تشویش ہے اور اس کا بھی بڑی پریشانی ہے. لیکن ڈونلڈ ٹرمپ کا یہ کہنا کہ ادر کنٹریز آر آلسو آفرنگ ٹو ہیلپ، جبکہ ادر کنٹریز میں فرانس اور یو کے کی جانب سے ابھی تک کوئی خاص کوئی کلیئر بیان نہیں آیا. وہ یہی کہتے ہیں کہ ریسٹورنگ فریڈم آف نیویگیشن میں ہم کہیں نہ کہیں کچھ ہیلپ کر سکتے ہیں. بٹ واٹ ادر کنٹریز یو تھنک کہ اس میں ڈونلڈ ٹرمپ کی مدد کریں گے؟ دیکھیں میرے خیال میں جیسے یو کے نے لاجسٹک بیسز یا لاجسٹک سپورٹ مشنز تک کے لیے تو مدد آفر کی. انہوں نے ڈیگو گارشیا بیس دیا، اپنا جو قبرص میں ان کا بیس ہے وہ آفر کیا. لیکن اس کے علاوہ اور کسی اتحادی سے کسی قسم کی سپورٹ سامنے نہیں آئی. جو بھی ابھی ایفرٹس ہو رہی ہے فرانس کی اور یو کے کی کہ ہم اپنا ہرمز کو کس طرح نارملائز کریں، یہ ساری پوسٹ وار کی باتیں ہیں کہ جب مکمل سیز فائر ہو جائے اس وقت مائنز جو اگر بچھی ہوئی ہیں ان کو کیسے لوکیٹ کیا جائے گا، ڈسٹروائے کیا جائے گا، ایک ٹاسک فورس کا قیام عمل میں لایا جائے گا، ایک کوآرڈینیشن میکینزم پلیس کیا جائے گا. لیکن یہ بہت ایک دور کی بات لگتی ہے ابھی، کیونکہ ایران کا جس طرح ایک مضبوط سٹانس ہے کہ جو اس نے روٹ ہی چینج کر دیا ہے، جو ٹرانزٹ کا روٹ ہوتا ہے جو کہ اب انٹرنیشنل پانیوں سے گزر کے جو ٹرانزٹ پیسج ہے درمیان سے گزرنے کے بجائے وہ ایران کے پانیوں سے جو لراک جزیرہ ہے اور ہرمز جزیرہ ہے اس کے درمیان سے ایک روٹ انہوں نے گزارا ہے. تو ایران ایک اس انٹرنیشنل لا میں ایک چینج آتا ہے. بیسیکلی انٹرنیشنل لا تو ہے کہ اس طرح کی جو قدرتی گزرگاہیں ہیں ابھی ان کے اوپر جو ہے کوئی روکا نہیں جائے گا، کوئی قسم کا ٹیکس نہیں دیا جائے گا، اور جو گزرنے والے جہازوں پہ بھی یہ پابندی ہے کہ وہ وہاں پہ ایکسپیڈیشسلی گزریں گے، اور جو کوسٹل اسٹیٹس ہیں ان کے خلاف کوئی اس طرح کوئی انٹیلیجنس گیدرنگ یا کوئی ملٹری آپریشن میں حصہ نہیں لیں گے. لیکن انٹرنیشنل لا آپ کو پتا ہے کہ پروڈکٹ آف دا ٹائمز اینڈ ہسٹری ہوتا ہے، ایوالو ہوتا رہتا ہے ہمیشہ سے. تو جب یہ انٹرنیشنل لا آف دی سی، یو این کلاس اس کو کہتے ہیں، یونائٹڈ نیشنز کنونشن آن دا لا آف دا سی، یہ 1982 میں یہ وجود میں آیا اور 1994 میں آ کے یہ ریٹیفائی ہو گیا. لیکن اس کے اندر بھی ایکسیپشن موجود ہیں. ٹرکی اسٹریٹس جو کہ ایک طرف میڈیٹرینین ہے، پھر سی آف مارمرا ہے اور دوسری طرف بلیک سی ہے، ان کو جو ٹرکی اسٹریٹس ملاتی ہیں یہ بھی بالکل قدرتی آبی گزرگاہیں ہیں. لیکن اس 1934 کے قانون کے تحت ترکی کو یہ اختیار دیا گیا ہے کہ وہ جہازوں کی آمد و رفت کو کنٹرول کرے، ریگولیٹ کرے، اور
اگر خطے میں جنگ چھڑ جائے تو جنگی جہازوں پہ پابندیاں لگا سکے, سبمرینز پہ پابندیاں لگا سکے, اور ایئر کرافٹ کیریئر کو تو اس ٹرکش اسٹریٹ سے گزرنے کی اجازت بھی نہیں ہے. اچھا جاوید صاحب, ایک چیز میں ذرا جاننا چاہ رہی ہوں, از دیر اینی میتھڈ بیہائنڈ دس میڈنس؟ کیونکہ ہم جب بات کرتے ہیں یہاں پہ سیز فائر ہے اور بلاکیڈ بھی کر رہے ہیں, پھر کہہ رہے ہیں سیکنڈ راؤنڈ آف ٹاک بھی ایک اس وقت خبر آ رہی ہے کہ ہو سکتا ہے, تو کیا یہ کوئی ملٹی لیٹرل اسٹریٹجی امریکہ کی طرف سے کہ دباؤ بھی برقرار رکھیں اور اسی دوران ٹاکس بھی برقرار رکھیں, یعنی وہ اپنے آپ کو ایران کی پوزیشن پہ لا کر جو کہ پوزیشن آف اسٹرینتھ ہے وہاں سے بات کرنے, نئے راؤنڈ آف ٹاکس جو ہے وہاں سے بات آگے بڑھانا چاہتے ہیں؟ آپ کی اس پہ کیا رائے؟ جی بالکل, اس میں تو دو رائے نہیں ہو سکتی کہ جب بھی نیگوسیشنز کی جاتی ہے تو کوئی نہ کوئی دباؤ جو ہے وہ رکھا جاتا ہے تاکہ ٹیک اٹ اور لیو اٹ, یعنی دو آلٹرنیٹ دیے جاتے ہیں کہ یا یہ قبول کر لو یا پھر یا امن قبول کر لو میری شرطوں پہ یا جنگ قبول کر لو. تو ایران تو کتنا پریشر برداشت کر چکا ہے, تو میرا خیال میں بلاکیڈ کے بڑے لانگ ٹرم ایفیکٹس ہوتے ہیں, اور اس طرح سے جتنا اکنامک نقصان ہو چکا ہے تو جو بلاکیڈ جو ہے وہ اگر سال 2 سال لگے تو پھر اتنا نقصان ہوگا جو ایران آلریڈی سفر کر چکا ہے. تو میرا خیال میں بلاکیڈ سے ایران پہ کوئی پریشر نہیں آنے والا, بلکہ اس کی وجہ سے الٹا دنیا پہ اور امریکہ پہ پریشر آ جائے گا کہ اگر ایران نے اپنا ہرمز کو مکمل طور پر بند کر دیا. اور ایک اور بھی میں پلیز کنٹینیو کریں. ایک اور نظریے سے بھی دیکھتا ہوں کہ ابھی سیز فائر میں دیکھیں کہ ابھی جے ڈی وانس صاحب جو ہے شروع میں تو انہوں نے کہا کہ بیڈ نیوز بھی ہے گڈ نیوز بھی ہے, بعد میں ابھی ریسنٹلی کل ان کی طرف سے آیا کہ کچھ پیش رفت ضرور ہوئی ہے اور نیوکلیئر جو ہے صرف ایک وہ اسٹیکنگ پوائنٹ رہ گیا تھا. تو میرا خیال میں یہ بلاکیڈ جیسے ایک پریشر جاری رکھنا, اور اگر ایران پھر بھی نیوکلیئر پہ نہیں مانتا تو ایک گریجول ملٹری آپریشنز کی کنٹینویشن, ایک سیمبلنس آف کنٹرول کہ جی ہاں ہم کنٹرول کر رہے ہیں, چاہے جائے کہ ایک دم سے وہ وڈرا ہوں گے تو بہت سبکی ہوگی امریکہ کی. تو میرا خیال میں اس کے بلاکیڈ کے پیش نظر ایک یہ چیز بھی ہو سکتی ہے. رائٹلی سیڈ. اور جاوید اقبال صاحب, ایک اور اینگل بھی ہے اس تمام تر سچویشن میں. آبویسلی اب وار فاگ ہے, چیزیں اتنی کلیئر نہیں سمجھ میں آ رہی ہیں, انفارمیشن ایز سچ نہیں آ پا رہی, بٹ اسٹریٹ آف ہارمز سے ہمیں یہ اس بات کا تو پتا ہے, یہ تو ایک فیکٹ ہے کہ 70 to 80% ایران کو سپلائی جاتی ہے آف آئل اینڈ آل, اور سب سے زیادہ متاثر بھی چائنا ہو رہا تھا, ایران سے چائنا کو جاتی ہے اور متاثر بھی چائنا ہو رہا تھا. تو ان کیس خدا نہ خواستہ اگر کوئی ایسی سچویشن ڈیولپ ہوتی ہے کہ جو یو ایس ملٹری بلاکیڈ ہے, جو نیوی بلاکیڈ ہے, اس سے کوئی چین کا کہ جھنڈے والا جھنڈا بردار جہاز اگر پاس کر رہا ہو یا اس کو روکنے کی کوشش کی جائے بائی یو ایس, تو یہ تو پھر ڈائریکٹلی 2 سپر پاورز انگیج ہوتی نظر آ رہی ہیں آپ کو اس تمام تر وار سچویشن میں؟ جی بالکل, یہ اس قسم کی پاسبلٹی بالکل ہے. چین نے جو کافی اسٹرانگ اسٹیٹمنٹس دی ہیں, ابھی فورن منسٹری کے ان کے ترجمان نے کہا ہے کہ یہ آبنائے ہرمز ایک آبی گزرگاہ ہے, اس کو کھلا رہنا چاہیے, یعنی بلاکیڈ کے پیش نظر انہوں نے یہ بات کی. اس سے پہلے جو یو این سیکورٹی کونسل ریزولوشن پیش کی گئی تھی جس میں ملٹری یوز مینس کے ذریعے اس کو کھولنے کی بات کی گئی تھی, اس کو چین اور روس نے مشترکہ ویٹو کیا. یہ بہت بڑی بات ہے, یعنی کہ وہ کسی قسم کی ملٹری انٹرونشن اس میں برداشت نہیں کریں گے. تو بلاکیڈ کے کانٹیکس میں ملٹری انٹرونشن تو آئے گی. دیکھیں جب ایران کے جہاز پکڑے گا امریکہ تو وہ میزائل سے حملہ کرے گا, اس پہ پھر ٹارگیٹنگ ہوگی. پھر جیسے آپ نے کہا کہ جو ایران کے تیل کا تقریباً 70 سے 80% حصہ چین کو جاتا ہے, آلدو چین جو ہے بہت معیشت ہے, اس کے پاس اور بھی بہت سارے سورسز ہیں, اور ایران سے آنے والا تیل میں بھی اس کی 15% ضروریات کو ہی پورا کرتا ہو. لیکن ایک جیو پولیٹیکل کانٹیکسٹ میں یہ چین کا ایک بہت بڑا ایک سٹیپ ہوگا کہ وہ اس میں اگر اپنا ایک پرچم بردار جہاز بھیجے تیل لینے کے لیے ایران سے, تو پھر ایک ٹیسٹ ہوگا. اور یہ ٹیسٹ ہسٹری میں 2 دفعہ میں آپ کو بتاؤں کہ یہ ہو چکا ہے. ایک کیوبن میزائل کرائسس میں جب امریکہ نے کیوبا کا اس وقت بلاکیڈ کیا ہوا تھا 1960s میں, تو اس وقت جو ہے وہ ایک اس وقت سوویت یونین کا جو جنگی جہاز تھا وہ جب آ رہا تھا تو اس وقت یو ایس ایس آر نے تھوڑا سا کمپرومائز کیا اور انہوں نے اپنا جہاز موڑ لیا. تو یہ ایک ان کا ایک کوورٹلی تو کمپرومائز تھا, لیکن انہوں نے کوورٹلی اس کے بدلے میں امریکہ سے بہت بڑا کنسیشن حاصل کیا, اور میوچلی دونوں کنٹریز نے میزائل جو ہے دوسروں کے سفیر آف انفلوئنس سے نکالے, اور دنیا جو ہے وہ امن کی طرف گئی. ابھی حال ہی میں دیکھیں کیوبا پہ ابھی بھی امریکہ کا بلاکیڈ جاری ہے, پریشر ڈال رہے ہیں اس کے اوپر. لیکن ابھی ایک رشین پرچم بردار جہاز جو ہے وہ کیوبا میں تیل سپلائی کے لیے آیا اور امریکہ نے اس کو جانے دیا. اچھا, میرے خیال میں امریکہ بھی وہ یہ سوورنٹی ریسپیکٹ کرے گا میجر پارٹس. لیکن جیسے اگر ہم چائنا کی مثال دیں, کیونکہ دونوں ملکوں کی آپس میں جس اسٹیج پر معاملات ہیں امریکہ اور چائنا کی, اگر ایرانی بندرگاہ سے کوئی جہاز نکلتا ہے, لیٹ سے چائنا کا جہاز نکلتا ہے,
تو کیا امریکی ان کو وارننگ دیں گے یا کوئی ان کو راستہ دوسرا لینے کا کہیں گے یا پھر کچھ اور ایڈونچر جسے میں مس ایڈونچر کہوں گی وہ کرنے کی کوشش کریں گے؟ جی بالکل، میں اس کو ایک اس پوری سچویشن کو ایک کولڈ وار ایٹ سی کی طرف ایوالو ہوتا دیکھ رہا ہوں کہ یہ ایک چپکلش جاری رہے گی. ان جہازوں کو وہ چیز کریں گے، وارننگز دیں گے، نان لیتھل میس کے ذریعے اس کو روکنے کی کوشش، راستہ روکنے کی کوشش کی جائے گی. ایک ٹینشن بڑھے گی اور اس انسٹیبلٹی کا فائدہ انسٹیبلٹی کا کسی کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا بلکہ پوری دنیا کو نقصان ہوگا، کیونکہ ابنائے ہرمز سے جو ہے تیل کی رسد، انرجی کی رسد، فرٹیلائزرز، کیمیکلز، الیکٹرانکس، ٹرانسشپمنٹ، یعنی پوری دنیا جو ہے وہ دوبارہ سے، آپ نے دیکھا تیل کی قیمت جو ہے وہ پھر بڑھنا شروع ہو گئی ہے. گروئنگ سیزن جو ہے، سوئنگ سیزن اس وقت پیک پر ہے اور فرٹیلائزر کی شارٹیج ہے. سیمی کنڈکٹرز میں جو ہیلیم گیسز ہوتا ہے اس کی وجہ سے ایک بہت بڑا ریسیشن دنیا پر آئے گا. اور میرے خیال میں یہ ساری پریشر ٹیکٹکس ہیں. ابھی وی آر ویری ہوپ فل کہ سیکنڈ راؤنڈ آف نیگوسیشنز کی بھی بات چل رہی ہے، فیس ٹو فیس نیگوسیشنز بعد، اور اللہ کرے کہ دوبارہ یہ حریف بیٹھیں اور معاملے کا کوئی حل نکلے انشاءاللہ. لیٹس ہوپ سو. تھینک یو سو مچ جاوید صاحب، بہت شکریہ. اور تمام تر چیزوں میں جو سب سے کہتے ہیں نا سلور لائننگ جو مجھے نظر آ رہی ہے سارے ایشو میں جو ابھی کرنٹلی ہم دیکھ رہے ہیں وہ یہ کہ بلاکیٹ کرنے کے باوجود بھی، ایک دوسرے کو وارننگ دینے کے باوجود بھی سیز فائر برقرار ہے جو کہ 21 تاریخ تک ہے، جو کہ 21 تاریخ تک ہے. لیکن یہ ہے کہ ساتھ ہی ساتھ ٹرمپ کی مینٹل کنڈیشن کے لیے بھی ہم دعا گو ہیں، کیونکہ ان کا کچھ سمجھ نہیں آ رہا کیا مزاج ہے اور کیا وہ ٹویٹس کریں، کیا پکچرز اپلوڈ کر رہے ہیں. انبلیویبل. ہم ڈیلیٹ بھی کر رہے ہیں. ہم جائیں گے چھوٹی سی بریک پہ، حاضر ہوں گے بریک کے بعد. ویلکم بیک جناب. اور while we are discussing everything about the US-Iran war, معیشت کے اوپر جو اس کے اثرات آئے ہیں گلوبلی بھی اور پاکستان میں بھی، اس کے اوپر بھی اب ہم بات کرنے جا رہے ہیں. تو ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل بقائی نے امریکی ناکہ بندی پر تنقید کرتے ہوئے اسے عالمی معیشت سے انتقام قرار دیا. انہوں نے سوشل میڈیا پر سوال اٹھایا کہ کیا ایک غیر قانونی جنگ عالمی معیشت سے بدلہ لے کر جیتی جا سکتی ہے؟ کسی دوسرے کو تکلیف پہنچانے کے لیے خود اپنا نقصان کر لینا کہاں کی عقل مندی ہے؟ اس طرح کے اقدامات خود امریکہ کے لیے بھی نقصان دہ ثابت ہوں گے. تو یہ ان کی ٹویٹ تھی جو کہ اٹ میک سینس. اور دیکھیں اس جنگ میں جو سب سے زیادہ متاثر ہوا وہ ایک عام آدمی ہوا ہے. ٹو بی آنےسٹ آپ یہ بات کہہ لیں دنیا بھر کی معیشت سے ایک عام آدمی متاثر ہو رہا ہے، کیونکہ ہر ملک میں ہم نے دیکھا پیٹرول پرائز، گیس پرائز، ایون امریکہ میں کافی اس کو زیادہ لے کر ایشو ہے. اور جس ایکویژن کا آپ ذکر کر رہے تھے وہ بھی یہی بتاتی ہے کہ اب اگر یہ معاملہ طویل اور ہو جاتا ہے تو پھر معاشی حالات مزید خراب ہو سکتے ہیں. بات کر لیتے ہیں ماہر معاشیات ڈاکٹر عابد سلیری میں جوائن کیا. تھینک یو سو مچ عابد صاحب، بہت شکریہ. ابھی یہ جو تازہ ترین گو کے سیز فائر ہے بڑی اچھی بات ہے، ہم چاہتے ہیں کہ مستقل امن کی طرف چلا جائے، لیکن امریکہ نے جو بلاکیٹ کا کہا ہے اب ہمیں نہیں معلوم کہ یہ سچویشن کتنے عرصے رہتی ہے، امریکہ اس میں مزید کتنی آگے بڑھنے کی کوشش کرتا ہے، اس کے کیا نقصانات ہو سکتے ہیں معاشی طور پر؟ جی بہت شکریہ. جو سپلائی ہے انرجی کا فلو یقینی طور پہ وہ بڑے برے طریقے سے متاثر ہو رہا ہوگا، کیونکہ پہلے تو گلف کے جو تیل تھا وہ رکا ہوا تھا. یہ صرف میں ناظرین کی وضاحت کرتا چلوں کہ یہ جو بلاکیڈ ہے یہ ایران کے پورٹ سے ہے. ایران جو ابھی تک سپلائی کر رہا تھا چائنا کو، رشیا کو، انڈیا کو، باقی وہ تو بیسیکلی یہ ایرانین پورٹ سے کوئی بھی چیز آئے گی تو اس کے لیے بلاکیڈ ہے. باقی اگر کوئی جہاز وہاں سے رک کے آتا ہے جو کہ ایران کو $1 پر بیرل کے حساب سے جس نے جو ہے وہ ٹول دیا ہوگا، اس کو بھی امریکی جنگی جہاز جو ہیں وہ روک رہے ہوں گے. تو یہ ایک انرجی کی سپلائی میں انٹرپشن آ گئی، یعنی ایک آدھ جہاز بھی اگر رک جاتا ہے تو انشورنس بڑھ جاتی ہے جہازوں کی، جہازوں کا فریٹ چارجز بڑھ جاتا ہے. جو ویسلز ہیں ان کا ویٹ کرتے ہیں کہ سچویشن زیادہ پریڈکٹیبل ہو. جو اگر ہم پچھلے 46 دنوں کو دیکھیں تو چونکہ بہت سے جہاز جو تھے ان روٹ تھے جس کی وجہ سے انرجی کا اس طرح کا کرائسس نہیں آیا. اب جو سمندر پہ جو جہاز تھے وہ اپنے ڈیسٹینیشن پہ پہنچ چکے ہیں پچھلے 40 دنوں میں. اب اگر کچھ اس طرح کی چیز ہوتی ہے تو یہ ایک امریکن لیڈ کرائسس ہوگا انرجی کا، جو کہ پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے سکتا ہے. اور آپ کو یاد ہوگا کہ
آپ کے ساتھ پچھلے پروگرام میں بھی میری یہی بات ہو رہی تھی کہ انرجی کی قیمتیں جو ہیں وہ 20 اور 26 دسمبر تک میں نہیں دیکھ رہا کہ وہ $100 سے نیچے آئیں، وہ اسی میں رہیں گی جب تک کہ یہ انسرٹنٹی جو ہے وہ قائم ہے۔ تو عابد صاحب، آپ نے یہ بات کہی کہ ایرانین پورٹس کے اوپر یہ امریکہ بلاکیڈ کرنے جا رہا ہے یا کیا ہوا ہے، تو ہاں یعنی جو بھی جہاز ایرانین پورٹ سے نکلے گا یا ایرانین پورٹ پہ جائے گا صحیح ہے، اس کا بلاکیڈ ہے۔ جنگ کے دوران امریکہ نے ایران سے سینکشن ہٹا لی تھی تیل کی قیمتیں کم رکھنے کے لیے کہ وہ اپنا تیل بیچ سکتا ہے، اور ایران جو ہے وہ چائنا کو اپنا تیل بھیج رہا تھا، باقی کچھ ممالک کو اپنا تیل جو ہے وہ بھیج رہا تھا۔ اب بیسیکلی یہ ایران کو معاشی طور پہ اسٹرینگولیٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ ایران اپنا تیل نہ بیچے، لیکن یہ مجھے خام خیالی لگ رہی ہے، کیونکہ دوستو اگر آپ کو یاد ہو تو پچھلی جو ڈونلڈ ٹرمپ جو تھی پریزیڈنسی، اس میں جب ایران پہ سینکشن لگی تھی، ایران پہلے 2 ملین بیرل جو ہے آئل پر ڈے کے حساب سے بیچا کرتا تھا، وہ کم ہو کے صرف 4 لاکھ بیرل لگ گیا تھا، لیکن ایران نے سروائیو کیا، ایران 4 سال سروائیو کرتا رہا۔ اب بھی ایران کو اگر میں دیکھوں تو یہ ایک گیدڑ بک کی لگتی ہے امریکہ کی، جو کہ ایران کا 100 ملین بیرل جو ہے وہ اس وقت چائنا اور ملائیشیا میں آف شور پڑا ہے، جو کہ وہ بیچ کے بڑے آرام سے 6 مہینے اپنے نکال سکتا ہے، اور یقیناً یہ امریکہ کے لیے آپ سے بیسیکلی پوچھنا یہ چاہ رہا تھا کہ اگر ایرانین پورٹس کے اوپر US بلاکیڈ قائم رہتا ہے کچھ عرصے کے لیے بھی، تو جو پاکستانی تیل بردار جہاز ہیں ان پہ کیا اثرات ہوں گے؟ پاکستانی معیشت پہ کیا اس کے ڈائریکٹ اثرات آئیں گے؟ پاکستان اگر تو ریڈ سی سے اپنا تیل لے رہا ہے سعودی عرب سے تو وہ تو آئے گا، لیکن ایران کے لیے پاکستان ایران سے وہ جو گلف ممالک ہیں وہاں سے تیل لینا، وہ آپ کے بحرین ہے، کویت ہے، قطر ہے، UAE ہے، اس سائڈ سے اگر کوئی پاکستانی جہاز بھی آ رہا ہوگا تو امریکہ اس کو روکا ہوگا، کیونکہ امریکہ کے خیال میں یہ وہ جہاز ہیں جو کہ ایران کے دوست ممالک کے ہیں اور ان کو وہ روکے گا۔ اس کا جو سب سے خطرناک پہلو ہے وہ یہ ہے کہ چائنا کے ساتھ ڈائریکٹ کنفرنٹیشن ہو سکتی ہے، کیونکہ ایران کا سب سے بڑا جو بائر ہے تیل کا وہ چائنا ہے۔ اب اگر چائنا کے جہاز کو روکا جاتا ہے تو پھر 2 بڑی طاقتیں جو ہیں وہ ایک دوسرے کو کس طرح سے رسپونڈ کریں گی، یہ چیز دیکھنے والی ہوگی۔ کسی چھوٹے ملک کا جہاز روکنا اس کے لیے لیکن وہ چیز ہے، لیکن چائنا کا جو ہے جہاز روکنا وہ پیورلی ڈفرینٹ ہے۔ اور ہمیں یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ اگلے مہینے مئی میں پریزیڈنٹ ٹرمپ اور پریزیڈنٹ شی کی میٹنگ ہونے جا رہی ہے۔ پریزیڈنٹ ٹرمپ بیجنگ کا دورہ کر رہے ہوں گے اور یقیناً یہ مشرق وسطیٰ کی صورتحال بھی وہاں پہ جو ہے ایجنڈا میں شامل ہوگی۔ تو یہ بھی بہت سے مبصرین کا کہنا ہے کہ شاید یہ وجہ جو بلاکیڈ ہے یہ چین کے ساتھ کچھ فیور لینے کے لیے، نیگوشیشن کے لیے امریکہ کا ایک ٹیکٹک ہوگا، تاکہ چین ڈیمانڈ کرے۔ کیونکہ ظاہر ہے یہ ایک بڑے ڈفرینٹ سینیریو میں اب یہ جو کہ اسکیجول تھا پہلے سے، یہ ایک ان کی میٹنگ، ان کا دورہ، اب یہ بڑے ڈفرینٹ سینیریو میں ہو رہا ہے۔ عابد صاحب، میں ظاہر اس بلاکیڈ سے ہٹ کے بھی میں اوور آل جو سچویشن ہے، کیونکہ نارملائز اس طرح سے نہیں ہوئی ہے، سپلائی چین بھی اس طریقے سے نہیں بحال ہوئی ہے جو کہ ہم اس جنگ سے پہلے دیکھ رہے تھے، اور ابھی سیز فائر 21 تاریخ تک ہے۔ آپ اگر میں صرف آپ سے آگے 2 ہفتوں کی بات کروں، کہاں پہ دیکھ رہے ہیں اگر یہ سچویشن برقرار رہتی ہے، سیز فائر بھی اگر مزید آگے بڑھ جاتا ہے، پاکستانی معیشت آپ کو لگتا ہے کہ وہ بھی ایک بڑی مشکل پوزیشن میں رہے گی، اور جو ہم دیکھ رہے تھے تھوڑا بہت ریلیف مل رہا تھا پیٹرول پرائس میں، وہ رہے گا برقرار، یا وہاں بھی ہم کچھ دیکھتے ہیں اپ اینڈ ڈاؤن چیزیں ہو سکتی ہیں؟ میرا خیال ہے کہ وہ جو ریلیف ہے دانش مندی یہی ہوگی۔ آئی نو میں ایک جو ہے مشکل بات کہنے جا رہا ہوں، انپاپولر بات کہنے جا رہا ہوں۔ آپ کے لاسٹ پروگرام میں بھی میں نے یہی کہا تھا کہ فوری طور پہ ریلیف دینے کا کوشن جو ہے وہ موجود نہیں ہے۔ اب بھی میں یہی کہنے جا رہا ہوں کہ فوری طور پہ ریلیف دینے کا کوشن جو ہے وہ نہیں ہے۔ ریلیف جو ہے اسی صورت میں دیا جا سکتا ہے جب آپ کے پاس پریڈکٹیبلٹی ہو۔ یہ 1 ہفتے کے لیے تو ریلیف ہو گیا، میں نہیں سمجھتا کہ اس کے بعد فوری طور پہ کوئی ریلیف دینے کی گنجائش ہوگی۔ اگر ہم دیتے ہیں کہ سعودی انشورنس پہ، جیسا کہ آپ کو دیکھا، ایک اچھی خبر یہ ہے کہ جو
$3 بلین کا ڈپازٹس کا اناؤنس کیا ہے محمد بن سلمان ولی عہد نے، لیکن یہ $3 بلین ہم یو اے کو واپس کر رہے ہوں گے $3.5 بلین، تو یہ ادھر نکل جائے گا. اگر تو سعودی عربیہ سے آپ کا آئل آتا رہتا ہے تو پھر تو شاید تھوڑا سا سچویشن ریلیکس ہو جائے گی پاکستان کے لیے، لیکن اگر وہاں سے نہیں آتا تو یقینی طور پہ ہمیں اپنے جو انرجی کنزرویشن میئرز ہیں ان کو بھی برقرار رکھنا چاہیے، اور حکومت کو اینٹیسپیٹ کرنا چاہیے کہ تیل کی قیمتیں جو ہیں یہ $95 سے $100 پر بیرل تک رہیں گی. اس حساب سے اپنی ساری کیلکولیشن کو کرنا ہوگی. ٹھیک ہے، بہت شکریہ عابد سلیری صاحب، آپ نے پروگرام کے لیے وقت نکالا. اور اب ناؤ اٹس ہائی ٹائم کہ اب یہ وار ختم ہو جائے. ہر روز ایک نیا اینگل، ایک نئی چیز سامنے آ رہی ہے. اب یہ بلاکیڈ جو ایرانین پورٹس کے اوپر ہوگا، پاکستان سم وٹ عابد سلیری صاحب کے مطابق سم وٹ اس چیز سے امیون رہے گا ٹو سم ایکسٹینٹ، کیونکہ ہمارا آئل جو ہے وہ ریڈ سی سے سعودی سے آتا ہے. بٹ دین اگین اگر مشرق وسطیٰ سے آنا ہوا تو پھر ایشو ہو جائے گا پاکستان. بھائی یہ صورتحال تو ابھی دیکھتے ہیں، لیکن بہت ساری امیدیں بھی برقرار ہیں. اچھا جی، مشرق وسطیٰ کی کشیدہ صورتحال، ایران اور امریکہ کی جو جنگ ہے، اس دوران پاکستان نے ہوا بازی کے شعبے میں غیر معمولی پیشہ ورانہ مہارت کا مظاہرہ کیا ہے، جہاں پاکستانی ایئر ٹریفک کنٹرولرز نے شدید دباؤ اور غیر معمولی جو فضائی ٹریفک ہے اس کے باوجود نظام کو بڑا مؤثر طریقے سے چلایا، محفوظ انداز میں ہم دیکھ رہے ہیں اسے برقرار رکھا. انٹرنیشنل فیڈریشن آف ایئر ٹریفک کنٹرولرز ایسوسی ایشن نے پاکستان کی کارکردگی کو سراہا ہے اور مشکل حالات میں اضافی پروازوں کی نگرانی کی کسی قسم کے سمجھوتا اس حوالے سے نہیں کیا گیا، اس بات کو سراہا. عالمی ادارے نے کے مطابق پاکستان نے بحران کے دوران آپریشنل تسلسل برقرار رکھتے ہوئے اپنی فضائی حدود کو محفوظ رکھنے میں اہم کردار ادا کیا. اور عالمی ایویشن سیفٹی میں پیشہ ورانہ صلاحیت اور قابل اعتماد حیثیت کو مزید مضبوط کرتا ہے یہ پاکستان کا یہ جو تمام کاوشیں ہیں. تو آؤٹ اسٹینڈنگ اور ایک ظاہر سی بات ایک پازیٹیو ایک ڈیولپمنٹ ہے، اور یہ پاکستان کے لیے خوش آئند ہے کہ مین ٹائم پوری دنیا میں گلوبل وار چل رہی تو پاکستان نے یہ ونڈرفل اچیومنٹ جو ہے وہ اس کو پرسو کیا اور اس کو اپنایا بھی، اور اس کے ثمرات بھی ہم دیکھ رہے ہیں. لیکن کراچی سمیت سندھ بھر کے پاسپورٹ دفاتر میں درخواست گزاروں کی تعداد میں نمایاں کمی دیکھنے میں آئی ہے، جہاں مجموعی طور پر درخواستوں میں تقریباً 50% کمی ریکارڈ کی گئی ہے. اس کی بڑی وجہ ورک ویزوں اور سیاحتی ویزوں کے اجراء میں کمی ہے، اور کراچی میں روزانہ درخواست گزاروں کی تعداد جو پہلے تقریباً 2000 تھی اب کم ہو کر 800 سے 900 کے درمیان رہ گئی ہے. یعنی کہ اس سے آپ یہ دیکھیں کہ جو جنگ ہوئی اس سے نہ صرف معیشت متاثر ہوئی، ٹریولنگ بہت متاثر ہوئی ہے، سیاحت پہ بڑا فرق پڑا ہے، اور ظاہر ہے جو بیرون ملک جا کے لوگ اکثر و بیشتر امپلائمنٹ کی تلاش میں جاتے تھے اس میں بھی کمی آئی ہے، کیونکہ کسی کو نہیں معلوم تھا کہاں پہ اسٹک ہو جائیں گے، دوحہ میں اسٹک ہو جائیں گے، دبئی میں اسٹک ہو جائیں گے، تو بڑے معاملات ایسے تھے. تو دنیا کہاں آ کر آپ دیکھیں کن حالات میں آ کر پھنس گئی ہے، جسٹ بیکاز آف ون پرسنز مینٹل انسٹیبلٹی. اب میں یہی کہوں گا. تو اب یہ ہے کہ دعا ہی کر سکتے ہیں ہم. ہمارا PSL چل رہا ہے، مجھے تو بس یہی ہے کہ اب جنگ ختم ہو ہم گراؤنڈ میں جا کے PSL کو دیکھیں، انجوائے کریں. انشاءاللہ وہ دن بھی دور نہیں ہے. ہم یہاں پر بھی ہم لیں گے چھوٹی سی بریک اور حاضر ہوں گے بریک کے بعد. اسٹے ود اس. السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو باخبر سویرا. امید کرتے ہیں آپ کی صبح کا آغاز بہت خوش آئند ہوا ہوگا، اور ہم آ گئے ہیں آپ کو اپڈیٹ کرنے کے لیے دنیا جہان کی خبریں اپنے پٹارے میں لے کے. دنیا جہاں چھوڑیں، پاکستان کی کراچی کی بات کریں. کل صدف ہم اپنے ویورز کو بتا رہے تھے کہ جو شاہ فیصل کالونی وہ جو کرنگی والا جو پل ہے، پل کے اوپر ڈسکشن ہو رہی تھی کہ ایک پل ہے وہاں پر ڈکیتوں ناکہ بندی کر کے شہریوں کے ساتھ وہ جو ہے وہ مال مسروق کا چھین لیا. اسٹریٹ آف ہارموز کی ناکہ بندی ہو رہی ہے ایک جگہ کراچی میں کرنگی کے فلائی اوور کی. اب اس پل سے لے کے آج جب ہم آپ کے پاس حاضر ہوئے ہیں 10 بجے تو جناب ایک اور پل کو ڈسکس کر لیتے ہیں. کراچی کا نیپا فلائی اوور بیٹھ گیا ہے. K4 منصوبے کی پائپ لائن ڈالنے کے دوران جو فلائی اوور تھا اس کو شدید نقصان پہنچا. نیپا سے حسن اسکوائر جانے والا ایک حصہ شدید متاثر ہوا. شہری یہ کہتے ہیں کہ منصوبے کے نام پر شہریوں کی جان کو خطرے میں ڈالنا کسی طور مناسب نہیں ہے. مناسب تو نہیں ہے، لیکن یہ پل ایک پل سے دوسرے پل کی کہانی جناب. انجینئر ہیں یہ کون ہے جو ڈیزائن کرتے ہیں؟ میں جاننا چاہتی ہوں کہ ایسا کیوں کراچی میں ہی دیکھنے میں آتا ہے. اچھا ذرا یہ
یہ ہم دیکھتے ہیں بھائی کہ یہاں پر تو کئی سال پرانی سڑکیں بھی ہیں، شارع فیصل کی بات کر لیں، پل بھی، لیکن ایسے حالات ہم پھر بھی نہیں دیکھ رہے ہوتے. افضل پرویز ذرا ہمیں ڈیٹیل میں اس حوالے سے بتا رہے ہیں، تو پہلے وہ دیکھ لیتے ہیں، پھر ذرا اس پہ بات کرتے ہیں. ریڈ لائن BRT منصوبہ گویا وہ ہڈی جو نہ اگلے جائے نہ نگلے. نیپا فلائی اوور بھی اس عظیم ریڈ لائن منصوبے سے بری طرح متاثر ہو گیا. دن رات مشینیں چلائی گئیں، پل کی بنیادیں ہل گئیں اور نیپا فلائی اوور کی ایک سائڈ 6 سے 7 فٹ تک بیٹھ گئی. شہریوں کا کہنا ہے کہ ہر چیز کا حل صرف جگہ بند کر دینا اور تکلیف دینا مناسب نہیں، فوری مرمت کر کے کھولا جائے. برج کا ایک حصہ بالکل بیٹھ گیا، بالکل رات کو نظر ہی نہیں آتا. ابھی بیریکیٹر انہوں نے لگائے ہیں، لیکن یہ کہ اس سے آگے بھی یہ بڑھتا جا رہا ہے، اور جو بارشیں ہوئی ہیں اس کے اندر تو بالکل زمین بالکل چھوڑ چکا ہے. یہ ٹوٹ رہا تھا، ایسا ایسا بھی آدھا ٹوٹ چکا ہے. تو یہ ابھی کسی بڑے حادثے کا شکار ہو جائے اس سے پہلے چاہیے کہ حکومت کو کہ کچھ عمل کریں اس چیز کے اوپر، اس کو دیکھیں، سنجیدگی سے لیں اس کو. شہریوں نے طنز کیا کہ اگر پل کی مرمت پر خرچہ زیادہ ہے تو کم از کم انسانی جانوں کی حفاظت کے لیے لائٹیں ہی لگوا دیں. بھائی گورنمنٹ کو چاہیے کہ یہاں پہ رات میں حادثات ہو سکتے ہیں، تو احتیاط کریں ان چیزوں کا. تو اور اگر احتیاط نہیں کر سکتے تو بھائی لائٹیں لگوا دیں تاکہ لوگوں کو نظر آ پائے. کافی جانی نقصان ہو سکتا ہے اس کے لیے. خطرناک حادثہ ہونے والا تھا پل کے پاس، گاڑی یوں زگزیگ ہو گئی تھی بھائی. ابھی ایسا حال ہے تو رات میں تو بہت خطرناک حادثے ہوں گے. حکام کا کہنا ہے کہ یونیورسٹی روڈ پر K4 منصوبے کے لیے 2.7 کلومیٹر تک پانی کی لائنیں بچھائی جا رہی ہیں، جس کی وجہ سے سڑک بند کرنی پڑی. تو یہ صورتحال ہے بھائی. اب آپ دیکھیں، آپ ادارے آپس میں کہتے ہیں جی مجھے سمجھ نہیں آتا ان کی کوارڈینیشن کیوں نہیں ہے. کبھی کوئی سڑک بنتی ہے تو PTCL والے آ جاتے ہیں، تو پھر گیس کی لائنیں بچنے شروع ہو جاتی ہیں، تو پھر الیکٹرک، پھر واٹر بورڈ، نہ جانے کیا کیا. یہ کام پہلے کیوں نہیں ہوتے اور آپس میں ان سنک کیوں نہیں کرتے ہیں. ترجمان KMC دانیال سیال صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے، تو ذرا ہم جانتے ہیں کہ وہ ہمیں اس کی کیا وجوہات بتائیں گے. دانیال صاحب بہت شکریہ. یہ بتائیے گا اگر آپ کے پاس تمام تر رپورٹس ہوں گی، یہ جو نیپا فلائی اوور ہے اس کے بیٹھنے کی اصل وجہ کیا ہے؟ کوئی تکنیکی غلطی ہے، ظاہر ٹیکنیکل فالٹ ہے، کیا وجوہات ہیں؟ ناقص مٹیریل یوز ہوا، کیا ہوا ہے یہ؟ جی صدف، سب سے پہلے تھینک یو سو مچ. اور میں دوسرا گزارش کرتا چلوں کہ آپ نے ایک لفظ استعمال کیا کہ نیپا فلائی اوور بیٹھ گیا، تو ایسی کوئی بات نہیں ہے. یہ ایریا پہلے BRT لائن کے پاس تھا، اس کے بعد K4 کا وہاں پہ کام چل رہا ہے. تو ایکچولی اس ایریا میں ڈیپ اپنا ایکسکیویشن ہوئی ہے، کھدائی یہ اپنا کی وجہ سے، تو کہیں کہیں پہ یہ چیزیں ہو جاتی ہیں ٹیکنیکلی، تو ان کو انشاءاللہ تعالیٰ ان کو سارٹ آؤٹ کر لیا جائے گا. دانیال صاحب، یہ اگر خدا نہ خواستہ آپ جس طرح کہہ رہے ہیں کہ یہ بیٹھا نہیں، کوئی ٹیکنیکل ایرر ہو گیا، یہ تو پہلے بتا دیں، وضاحت کر دیں کہ یہ بیٹھا نہیں، تو پھر اس کو کیا کہیں گے، کیا ہوا اس کے ساتھ؟ دیکھیے، میں نے آپ سے پہلے گزارش کر دی کہ اس ایریا میں ڈیپ اپنا ایکسکیویشن ہوئی ہے، تو جہاں بھی ڈیپ یہ اپنا ہوتی ہے ایکسکیویشن، تو مٹی یہ اپنا نارملی ویسے ہی اپنا لیول سے نیچے آ جاتی ہے. تو اگر یہ ڈیپ ایکسکیویشن کے پروسیس کے اندر کوئی کسی شہری کی جان چلی جاتی ہے، کوئی فیملی کے ساتھ خدا نہ خاصا حادثہ ہو جاتا ہے، تو اس کا ذمہ دار کون ہوتا؟ دیکھیں، ٹیکنیکل ایکسپرٹ سارے بیٹھے ہوئے ہیں، K4 کے انجینئرز بیٹھے ہوئے ہیں، ریڈ لائن کے بھی انجینئرز ہیں، ہمارے پاس بھی انجینئرز ہیں. تو کہیں پہ بھی فی الحال انہوں نے کہا کہ کہیں پہ بھی اس معاملے میں کوئی بھی خطرے کی بات نہیں ہے. انہوں نے فی الحال اس ایریا کو بند کر دیا ہے، تو ہوپ فلی وہ جیسے وہ چیزیں اپنا وہاں سے بند جائیں گی. دانیال صاحب، آپ کو پتا ہے آدھا کراچی بائک پہ سفر کرتا ہے، اور یہاں سے اگر کوئی گزرے تو اس کی جان کو خطرہ ہو سکتا ہے، کوئی ایکسیڈنٹ ہو سکتا ہے. مطلب اس وجہ سے ہم پوچھ رہے ہیں، اور آپ کہہ رہے ہیں کوئی خطرے کی بات نہیں ہے. جی آپ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں، مگر اس کو یہ اپنا جو فی الحال ٹریک جہاں پہ یہ ایکسکیویشن کی وجہ سے وہ جو نیچے پڑ گئے، دراریں کہہ سکتی پڑ گئی، تو اس کو بند کر لیا گیا. فی الحال اس کو روک دیا گیا تاکہ کوئی اسے کراسنگ نہ کرے. اچھا، جب تک یہ خیر ہم نے یہ فوٹیج جو ہم پلے کریں اس میں تو ٹریفک چل رہی ہے اور رواں دواں چل رہی ہے، دن دہاڑے کے ٹائم وہ سائڈ سے بند ہے، سائڈ سے بند ہے وہ بالکل. اور شہری باقاعدہ یہ بات بتا رہے ہیں کہ وہ جو بائکس ہیں ان کی وہ ڈی ریل ہوئی ہیں، گاڑیاں ڈی ریل ہوئی ہیں. دیکھیں، ایشو تو اپنی جگہ ریز ہوا ہے، تو ان کو جتنا ہوپ فلی اس کو سارٹ آؤٹ کر لیا جائے گا. No, but this is not about just one flyover and just one road. یہ تو کراچی میں جو بھی سڑک بنتی ہے وہ اسی طرح ہی سے لو مینٹیننس ہوتی ہے، یا پھر اس کے اندر چیپ مٹیریل یوز کیا جاتا ہے. کوئی ڈاکیومنٹیشن ہو رہی ہے اس کی؟ یہ جو فلائی اوور بن رہا ہے، کوئی کاغذی کارروائی کہیں پہ کچھ ڈاکیومنٹ کیا جا رہا ہے؟ کون بنا رہا ہے، کون انجینئرز ہیں، کس کمپنی کے پاس ٹھیکہ ہے، PC1 PC2؟ دیکھیں، میں نے یہ معاملے پہلے گزارش کر دیا ہے کہ یہ فی الحال K4 کا کام چل رہا ہے، اور یہ جو سارا کوریڈور ہے یہ اپنا تھا اس کے ریڈ لائن کے پاس تھا. دوسرا میں آپ سے گزارش کرتا چلوں کہ انہیں شکایت کو دور کرنے کے لیے بلدیہ عظمیٰ کراچی نے تھرڈ پارٹی کنسلٹنٹ مقرر کیا ہے جو اپنا سارے ترقیاتی کاموں کا معائنہ بھی کرے گا.
اچھا یہ ذرا سا ہمیں بتا دیں کہ یونیورسٹی روڈ پر ہم تو یہ دیکھ رہے ہیں کہ کام پہلے اور حفاظت بعد میں، یہ کون سی پالیسی ہے؟ مطلب کیوں نہیں پہلے سے جی آپ کو آئیڈیا ہوتا کہ یہاں پر اگر ہم ایکسکیویشن کریں گے تو یہ خطرہ ہو سکتا ہے، تو پہلے ہی اس علاقے کو، اس جگہ کو کارڈن آف کر دیا جائے؟ صدف یہ چیزیں کسی کو پتا نہیں ہوتی کیونکہ نیچرلی کام چل رہا ہوتا ہے، آپ کو پتا نہیں ہوتا. دس از دا پارٹ آف انجینئرنگ، دس از دا پارٹ آف دا کنسٹرکشن. صدف نو یہ کہیں سے پتا نہیں ہوتا کہ مٹی کہیں سے گرنی ہے یا کہیں سے اس میں درار آنی ہے، یہ کسی کو بھی نہیں پتا ہوتا. یہ تو مطلب تھوڑی سی انبلیویبل بات ہے سر کہ کسی کو پتا ہی نہیں ہوتا کہ مٹی کہاں سے گرنی ہے. مطلب پھر انجینئرز کس جاب کے لیے؟ پھر تو مطلب مستریوں سے نہیں بنوائے نا فلائی اوور. کریکس کہاں سے آنا ہے، یہ دیکھیں یہ ٹیکنیکل چیز ہے. دس از ناٹ جسٹ اے کریک. جو بھی اس میں ایرر ہے ٹیکنیکلی، جی ہاں میں نے آپ سے پہلے گزارش کی کہ اس ایریا میں اپنا ڈیپ ایکسکیویشن ہو گیا. اچھا چلیں یہ آپ پھر یہ بتا دیں کہ جو کراچی کا ریڈ لائن BRT منصوبہ ہے، یا پھر اگر ہم K4 پروجیکٹ کی بات کر لیں، ایسے جو منصوبے ہیں یہ مناسب پلاننگ سے شروع کیے گئے ہیں؟ یہ دیکھیں یہ آپ کو جواب جو ان کے اپنا ریلیونٹ افسران ہے وہ آپ کو دے سکتے ہیں. ہاں میں بیسیکلی بلدیہ ہاؤس میں کراچی کو ریپرزینٹ کر رہا ہوں تو میں اس کے حوالے سے آپ کو بتا سکتا ہوں. نہیں لیکن آپ اداروں کی کوآرڈینیشن بھی تو ہم جاننا چاہ رہے ہیں نا، کیونکہ تمام میرا کام نہیں ہے. ریلیونٹ لوگ موجود ہیں وہاں پہ آنسر دینے کے لیے، وہ آپ کو بہتر آنسر دیں گے. آپ ترجمان KMC بھی تو ہے نا سر، آپ اسپوکس پرسن ہیں. KMC کے حوالے سے میں حاضر ہوں. تو میں آپ سے KMC کی انٹر ڈپارٹمنٹل کوئی کوآرڈینیشن نہیں باقی اداروں کے ساتھ؟ نہیں ڈپارٹمنٹ ہمارے ساتھ ہے نہیں، یہ الگ ڈپارٹمنٹ سے جس طرح K4 پروجیکٹ وہ اپنا واٹر بورڈ کے پاس ہے اور اپنا ٹرانسپورٹ ڈپارٹمنٹ کے پاس ہے، تو ان کا جواب وہ زیادہ بہتر دیں گے نا. میں کیسے دے سکتا ہوں؟ اچھا تو یہ ڈیٹیل ہوتی ہے آپ کے پاس؟ جو ایک سڑک بنتی ہے اس کی کیا لائف ہوگی، شیلف لائف کیا ہوگی، ڈیپریسیشن کے حوالے سے اس کے اوپر مٹیریل کیا یوز ہوا ہے، کون سے ٹھیکیدار ہیں جو اسے بنا رہے ہیں، اور اگر کوئی غفلت ہوتی ہے تو پھر ذمہ داری کس کی عائد ہوگی، اس حوالے سے بھی تو ورک ہوتا ہوگا. مطلب بالکل ہوتا ہے. ٹھیکیدار کون بناتا ہے یہ سب کو پتا ہوتا ہے. کانٹریکٹ جہاں بھی آتا ہے پبلک ڈاکیومنٹ ہوتا ہے، کس کو اوارڈ ہوتا ہے یہ بھی سب کو پتا ہوتا ہے. BOQs میں کیا ہوتی ہے، کون سی چیزیں ہوتی ہیں، یہ ساری جو جن چیزوں کا آپ ذکر کریے یہ ساری پبلک ڈاکیومنٹڈ چیز ہے، یہ ساری اویلیبل ہوتی ہے سب کے پاس. اچھا تو یہ جو واقعہ ہوا ہے آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ غفلت نہیں ہے، یہ ہو جاتا ہے تو اس کا ذمہ دار پھر کوئی بھی نہیں ہو نہیں جاتا. یہ بیسیکلی ڈیپ ایکسکیویشن ہے. میں آپ سے وہ گزارش کر رہا ہوں، ہو نہیں جاتا اس ایریا میں، اس سراؤنڈنگ میں، کیونکہ 2 ایجنسیز کام کر رہی ہیں وہاں پہ. اپنا K4 کا کام چل رہا ہے، وہاں پہ ڈیپ اپنا ایکسکیویشن ہوئی ہے. میں آپ سے یہ گزارش کوئی نقصان نہیں پہنچ رہا فی الحال. میری جو بات ہوئی ہے، میرے اپنے انجینئر سے بات ہوئی، میری کنسلٹنٹ سے بات ہوئی K4 والوں کے، فی الحال انہوں نے کہا کہ فی الحال اس کو کوئی بھی اسٹرکچرل نقصان نہیں ہے. تو کسی ٹیم نے معائنہ کیا ہے اس کے بعد آپ کو یہ بات بتائی ہے یا زبانی بات بتائی؟ جی بالکل ڈائریکٹر، جی بالکل K4 ڈائریکٹر انفراسٹرکچر سے میری بات ہوئی ہے کل. اور یہ جو کریکس پڑے یہ کب تک فل کیے جائیں گے اور یہ کب تک اس صورت حال کو ٹیم ان پروسیس کر رہی ہے، ہوپ فلی ایز سون ایز پاسبل اس کو کور اپ کر لیا جائے گا، دیکھ لیا جائے گا. رائٹ چلیں ویل کیپ فالوئنگ اٹ اینڈ تھینک یو ویری مچ فار یور ٹائم سر. اور کچھ چیزیں ہوتی ہیں جہاں پہ آ کے آپ نا بالکل اسپیچ لیس ہو جاتے ہیں، آپ کے پاس جو آؤٹ آف ورڈز ہو جاتے ہیں. آپ بات اسی حوالے سے کر لیں گے. ہمارے ساتھ اربن پلاننگ ایکسپرٹ موجود ہیں، ہم ان کو مدعو کیا ہے اپنے پروگرام کے اندر. ہمارے ساتھ موجود ہیں محمد توحید صاحب. تھینک یو ویری مچ سر فار ٹیکنگ آؤٹ ٹائم. یہ تو ابھی ترجمان صاحب نے بتایا کہ یہ تو ایک نیچرل چیز ہے، مٹی جو ہے وہ کھسک گئی ہوگی، ڈیپ ایکسکیویشن ہوئی تو یہ کریکس پڑنا تو نیچرل چیز ہے. مطلب بہت لائٹ انہوں نے کہا کہ آپ نے سن لی نا خود ہی تو ایکسپلینیشن سے آپ مطمئن ہیں. جو KMC کے ترجمان نے جو بات کی اس میں ایک بنیادی بات انہوں نے بھی رکھی اور ہم بھی بارہا یہ بات کرتے رہے ہیں کہ شہر کا ایک بنیادی مسئلہ یہ ہے کہ ہم جو ہے ایک فریگمنٹڈ اربن گورننس کا ہمیں سامنا ہے. جیسے انہوں نے خود کہا کہ جی وہ ادارے جانتے ہوں گے، ان اداروں کو پتا ہوگا. ہماری ایون انہوں نے یہ بھی ایڈمٹ کیا کہ ہماری ان سے کوارڈینیشن اس پیس کی نہیں ہے. انہوں نے کہا بس انہوں نے ہمیں بتا دیا کہ ہاں جی کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. لیکن شہروں میں عام طور پر مزاج اور رویہ یہ ہوتا ہے کہ یوزولی تو ایک سینٹرل کمانڈ ہوتی ہے اور اس کے انڈر سارے آپ کے جو اربن اور میونسپل جو اتنے ادارے ہوتے ہیں وہ سب کسی ایک کو جواب دہ ہوتے ہیں. اس شہر کا، کراچی شہر کا جو بنیادی مسئلہ جو بارہا ہم نے دیکھا ہے وہ یہ ہے کہ یہاں پر تقریباً 19 to 25 ڈفرینٹ ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ کام کرتے ہیں. اچھا ایک روڈ پر آپ جاتے ہیں تو پتہ چلتا ہے یہ KMC کی جورسڈکشن ہے. اس روڈ کے ساتھ میں اگر ایک پروجیکٹ کام کر رہا ہے تو KMC کہتی ہے کہ جی یہ ہم نے فی الوقت ہینڈ اوور کیا ہوا ہے کسی
एजेंसी को जो कि इस पे काम कर रही है. इन केस ऑफ यूनिवर्सिटी रोड वो जो है ADB है, एशियन डेवलपमेंट बैंक को उन्होंने, जैसे अभी भी उन्होंने कहा. अच्छा, उसके साथ में अगर कोई वाटर सेवरेज का काम हो रहा है तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी फिर चली जाती है कराची वाटर एंड सेवरेज कॉर्पोरेशन को. कहीं पे बिजली का काम हो रहा है तो के इलेक्ट्रिक पे, अगर जो है बिजली का काम हो रहा है तो वो के इलेक्ट्रिक हो गई. SSDC है तो एक फेडरल डोमेन हो गया. फिर फर्दर आप अगर चले जाए, जो इसकी साइड कनेक्टिंग रोड है वहां पे कहते हैं जी ये तो टाउन म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन का डोमेन है. ये तो सही है ना. अब ये इस तरह की ये एक्सक्यूजेज, ये शहर इस तरह काम नहीं करते. यूजुअली शहरों में ये होता है कि एक लेट सपोज लोकल गवर्नमेंट अगर इतनी पावर है और मेयर कराची जो है वो ये उसके पास ये इख्तियार होना चाहिए कि इवन कैंटोनमेंट भी अगर उसके शहर की हुदूद में आ रहे हैं तो वो वहां पर भी जाकर पूछ सके कि भाई आप लोगों ने ये क्या यहाँ पे पैटर्न किया या जो भी वाकया हो उसकी वो जिम्मेदारी. लेकिन वो सिस्टम ही नहीं है ना, वो लेकिन हमारे यहाँ वो कोर वो सिस्टम ही नहीं है. इख्तियार तो है मेयर साहब के पास, वो उसको ऑन ना करें तो वो एक अलग बात है. वो अगर टाउन के ऊपर ब्लेम करें या वो ब्लेम गेम का सिलसिला तो वो तो बहुत आसान है. मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि जब ऐसे फॉर इंस्टेंस किसी पुल के इर्द गिर्द खुदाई हो रही है या पुल के साथ हम देखते हैं दीवारें भी होती हैं जो सेफ्टी वॉल्स होती हैं, उसके साथ पे कहीं पे खुदाई हो रही है या पुल के अराउंड कहीं पे खुदाई हो रही है, तो पुल को सेफ रखने के लिए किसी किस्म में कोई सेफ्टी वॉल या कोई स्ट्रक्चर कोई लोहे का वो खड़ा किया जाता है ताकि पुल धंसे ना या पुल को नुकसान ना पहुंचे. देखिए, पहली चीज ये जो स्पेसिफिकली K4 ऑगमेंटेशन का ये वाला सिलसिला है और इसमें जो हमें पता चला है कि 25 फीट डाया की जो लाइन है ये डाली जा रही है. अच्छा, इतनी कैलन रेडियस की लाइन जो है वो पहले कभी इस शहर में इंस्टॉल नहीं की गई. पहली बात तो ये, ठीक है ना. तो उसके लिए लाजमी जो है वो समझ लें कि सॉइल टेस्ट से लेकर सारी असेसमेंट एक डिफरेंट पेस पे होनी चाहिए, क्योंकि हमें पता है कि इस शहर का तमाम इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो आउटडेटेड है. अच्छा, दूसरी अहम और बुनियादी बात, ये मसला क्यों हुआ, उसकी बुनियादी वजह यह है कि हमारे पास पूरे शहर की तमाम इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से कोई भी GIS बेस जो एडवांस टेक्नोलॉजी है जिसमें ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम से लेकर सैटेलाइट इमेजरी इस्तेमाल होती है, उसके हवाले से एग्जैक्ट जो है वो हमारे पास नक्शे मौजूद नहीं है शहर के. हमें ये नहीं पता बाज़ जगहों पर, इवन इदारों को ये नहीं पता कि एक यूनिवर्सिटी रोड की फर्ज करें हम बात करें तो उसमें अगर मुख्तलिफ तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर चल रहा है, एक जगह वाटर की लाइन है, फिर उसके साथ में कहीं सेवरेज की लाइन है, फिर SSJC है, फिर फाइबर ऑप्टिक केबल है, फिर की इलेक्ट्रिक की लाइन है, तो वो अंदाजों से काम हो रहा होता है जो ग्राउंड पे इंजीनियर मौजूद नहीं होते. मैं आपको बताऊं, अक्सर प्रोजेक्ट ऐसे होते हैं, हमने देखे हैं, जो छोटे प्रोजेक्ट कहलाते हैं, जिसमें क्या होता है कि एक टाउन म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन जो है वो एक रोड डाल रही है या टाउन म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के फंड से जो है वो सेवरेज लाइन डाली जा रही है. वहां पर मैंने कभी, क्योंकि हम कम्युनिटीज के साथ काम करते हैं, इन छोटे इलाकों में हम काम करते हैं, वहां पर हमने ये देखा कि जी वो जो है वो एक एक्सकेवेटर है और कुछ जो है वो लेबर है, वही अपने तौर पर जो है वो ना उसका ग्रेडियंट सेट करते हैं, ना उन लाइन को जो है वो उन पाइप्स को आपस में सही कनेक्ट किया जाता है, क्योंकि ग्राउंड पे छोटे प्रोजेक्ट की मैं बात कर रहा हूँ उसमें इंजीनियर नहीं होता. वाई, क्यों? सिस्टम में क्या ऐसे खराबी सिस्टम में क्या खराबी है? देखें, पूरी दुनिया में इस वक्त ये निजाम है कि गवर्नमेंट जो है वो एज अ रेगुलेटरी बॉडी जो है वो काम करती है, ठीक है ना. अच्छा, प्रोजेक्ट जो है वो एक थर्ड पार्टी कॉन्ट्रैक्ट पे दी जाते हैं. इवन आई विजिटेड ओवर देयर समवेयर इन मैनचेस्टर एंड US, न्यूयॉर्क वगैरह सब जगह पे पैटर्न है. लेकिन गवर्नमेंट का स्टैंड फिर एज अ रेगुलेटरी बॉडी इतना सख्त होता है कि वो कॉन्ट्रैक्टर की हिम्मत नहीं होती कि वो कोई वायलेशन कर सके. हमारे यहाँ क्या है, बस यहाँ तक पेश होता है कि कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड हो जाए बस एक दफा. नहीं तो यहाँ भी क्या कोई जो हमारा आपने कहा फ्रेगमेंटेड गवर्नमेंट सिस्टम है, उसकी वजह से गवर्नमेंट जो है वो रेगुलेटरी बॉडी नहीं बन रही यहाँ पर? देखें, एक तो बुनियादी वजह ये है, ठीक है, कि क्योंकि अब मामला यही है कि जब एक रोड पर अगर एक कॉन्ट्रैक्टर ने काम करना है तो पहली बात तो अगर वो डिपार्टमेंट से पूछता है कि भाई अगर फर्ज करें वो हम समझते हैं कि वो कॉन्ट्रैक्टर बहुत अच्छा काम करना चाहता है और पूछता है कि जी मुझे जो है वो इस पे ड्राइंग्स दें कि कहाँ पे कौन सी लाइन है, तो हमारे पास ड्राइंग ही नहीं है. अब वो अंदाजे की बुनियाद पर कोई आकर ग्राउंड से उसको बताएगा कि यार ये जगह थी शायद ये लाइन, यहाँ पर आप काम कर लो, प्रोबेबली अगर आपको इसको मेंटेन करना है तो यहाँ ये अलाइनमेंट मिलेगी, सेंटर या राइट लेफ्ट. अब वो उसकी लक है, बैड लक है कि वहां पर कोई और इंफ्रास्ट्रक्चर कंप्रोमाइज हो जाए. इस शहर में एक बुनियादी मसला ये है कि जब एक इंफ्रास्ट्रक्चर नया इंफ्रास्ट्रक्चर ले डाउन किया जाता है ऑन द नेम ऑफ डेवलपमेंट, तो एक दूसरा इंफ्रास्ट्रक्चर जो है कंप्रोमाइज हो जाता है. मैं आपको इसकी मिसाल दूं, जब ग्रीनलैंड BRT का प्रोजेक्ट जो है शुरू किया गया, ऐसा तो नहीं है ना. अच्छा, उसमें बहुत सी विजिबल चीजें जो यानी कि हम समझ सकते हैं उसको भी कंसीडर नहीं किया गया, जैसे कि
یہ جو میٹرک بورڈ آفس سے پہلے جو ہے ایک کراچی سرکولر ریلوے کا ایک ٹریک گزرتا تھا جو کہ اس وقت برج اوپر سے گزرتا تھا اور نیچے سے جو ہے KCR کا ٹریک گزرتا تھا. اب جب وہ برج بھی ختم کیا گیا اور KCR کا ٹریک ڈسمینٹل کر دیا, یعنی کنسیڈر ہی نہیں کیا گیا کہ کل کو KCR ریوائیو ہوگی تو وہ کہاں سے گزرے گی, ایلیویٹڈ لے کے جائیں گے, کیا کریں گے. اچھا ٹھیک ہے صحیح ہے. اس کے ساتھ ساتھ اسی گرین لائن BRT کے کیس میں بہت ساری جگہوں پر چلے جو ٹریز کمپرومائز ہوئے ان کی تو ایک بہت بڑی تعداد ہے, ان کو تو دوبارہ ریپلانٹ بھی نہیں کیا گیا, وہ ہو گیا ایک معاملہ, وہ انوائرمنٹل فیکٹر ہے. اس کے ساتھ ساتھ انفراسٹرکچر کی ٹرم میں ناگن چورنگی پہ اسپیسیفکلی جو نیچے جو سیویج تھا, جو ایک اینڈ سے دوسرے اینڈ پہ کنیکٹیوٹی تھی, وہ کمپرومائز ہوئی. اور اگر آپ دیکھیں پچھلے 2 سالوں میں ناگن چورنگی وہ خاص پوائنٹ رہا ہے جہاں پر بہت بڑے پیمانے پر بارش کا پانی جمع ہونا شروع ہوا. اس سے پہلے یہ والا کیس نہیں تھا کیونکہ پانی جو ہے ایک طرف سے دوسری طرف گزرتے ہوئے اپنا راستہ. آپ ہی کہہ رہے ہیں یہ وہ چیزیں ہیں جو ایک عام آدمی کو بھی نظر آ رہی ہیں, مگر یہ ہمارے جو تمام تر منصوبے اس میں شامل ہیں. ایک چیز مجھے بتایا, ابھی جو برج دکھا رہے ہیں ہم نیپا کا, یہ کہتے ہیں دانیال صاحب کی کوئی خطرہ نہیں ہے, خطرے والی بات ہے کہ نہیں ہے؟ اچھا دیکھیں, پہلی بنیادی چیز تو یہ ہے کیا وہ جو ایکٹیویٹی کی جا رہی تھی کیا وہ کمپلیٹ ہو چکی ہے, کیا وہ لائن ڈل چکی ہے. اگر ڈل چکی ہے تو مزید کوئی خطرہ نہیں ہے کیونکہ مزید ایکسکیویشن نہیں ہونی ابھی یہاں تک, ٹھیک ہے نا. لیکن جو ہمیں پتا ہے کہ ابھی وہ لائن کمپلیٹ نہیں ہوئی ہے, مزید ایکسکیویشن ہوگی, تو دیکھنا یہ ہے نا کہ ابھی اگر مزید ایکسکیویشن ہوتی یا ایون چلے کہیں بھی پورے شہر میں اگر ہم 50 فیٹ تک جو ہے اور اتنے ڈایا کی اگر ہم جو ایک ڈگنگ پروسیس کرتے ہیں پائپ لائن کے لیے, تو ارد گرد میں کون کون سا انفراسٹرکچر ہے, ایون اگر اس سے کلوز پروکسیمیٹی میں کچھ بلڈنگز ہیں اور وہ بلڈنگز ایسی ہیں کہ اس میں مٹیریل جو ہے وہ یا کنسٹرکشن مٹیریل اتنا بہتر نہیں ہے, تو کیا چانسز ہیں ان کے کولیپس ہونے کے, کیا چیزیں ہیں. دیکھیں یہ تمام پروجیکٹ جب ہوتے ہیں نا تو ان کا ایک کیچمنٹ ایریا ڈیفائن کیا جاتا ہے اور پھر اس میں دیکھا جاتا ہے کہ اس میں کیا کیا چیزیں جو ہے وہ فزیکل جو ہے وہ یعنی کہ فزیکلی افیکٹ ہو سکتی ہیں. تو میرا نہیں خیال ہے اس میں نہیں دیکھا گیا ہوگا, لیکن بات وہی آ گئی کہ ان تمام پروجیکٹ میں ایکچولی جو اسٹاف ایلوکیٹ کیا جاتا ہے اس میں سے کتنا ایٹ گراؤنڈ موجود ہوتا ہے ایٹ دا ٹائم آف ایکٹیویٹی, یہ بہت اہم ہے. یہ سب سے امپورٹنٹ جو آپ نے بات کی اس وقت وہ یہاں پر یہ ہے کہ اسٹاف گراؤنڈ اسٹاف ایلوکیٹڈ ہے بھی کہ نہیں یا پھر اندازوں سے کام چلے. تھینک یو ویری مچ. دا پوائنٹ کہ گورنمنٹ جی ایز ریگولیٹری باڈی ان چیزوں کو دیکھتی ہے, لیکن اگر گورنمنٹ ہی یہ توجہ ہمیں دے کہ جی یہ ہمارے ڈومین میں نہیں آتا, یہ فلاں کے ڈومین میں آتا ہے, تو پھر آپ کو ایسے ہی فلائی اوورز ملیں گے اور ایسے ہی نظارے دیکھنے کو ملیں گے اور آپ یہی سوچتے رہ جائیں گے پتہ نہیں ہم یہاں پر سیف ہیں کہ نہیں ہیں. تو بس ان پروجیکٹس کا اللہ ہی حافظ ہے. موونگ فارورڈ جناب, یا تو یہ تو انفراسٹرکچر کی بات ہو گئی, ہم نے کراچی کے حوالے سے کر لی. اب کراچی میں کوئی ایک وہی بات ہے کہ جب ہم مسئلوں پہ بات کرنا شروع کرتے ہیں تو پھر کتنے مسئلے ہم ڈسکس کریں, ایک کے بعد ایک مسئلہ ہے. کراچی میں اب گیس کا بھی جناب ایک بحران سنگین صورتحال رکھ پہ ہاتھ رکھ دیا آپ نے, خواتین کی خاص طور پر, جس کے باعث شہری شدید مشکلات کا شکار ہے. اب ہو کیا رہا ہے کہ بھاری بلوں کی ادائیگی کے باوجود گھروں میں چولہے ٹھنڈے پڑے ہیں, جبکہ محنت کش طبقہ مہنگے ہوٹلوں اور سلنڈر مافیا کے رحم و کرم پر زندگی گزارنے پر مجبور ہے. اس 2 ہفتہ 1.5 ہفتے پہلے ہم آپ کو کیا بتا رہے تھے کہ LPG من مانی ریٹ میں من مانی نرخوں پر بیچی جا رہی ہے. 500-550 کے اوپر LPG پہنچ گئی ہے. اب جس کے گھر میں گیس نہیں آ رہی وہ باہر سے روٹی لے گا یا باہر جا کے کھانا کھائے گا. باہر جب کھانے جائے گا کھانا مہنگا ملے گا تو جی یہ پیش کی جائے گی جناب LPG مہنگی مل رہی ہے. اور دوسرے یہ سائم لوگوں نے پھر تنگ آ کر نا تقریباً تمام لوگوں نے وہ جو الیکٹرک اسٹوو ہیں ڈفرینٹ قسم کے آ رہے ہیں, اچھا وہ بڑی بجلی کھینچتے ہیں ٹو بی آنیسٹ, وہ رکھ لیے کہ ضرورت پڑنے پر ہم اس کا استعمال کریں گے. لیکن ہو کیا رہا ہے کہ جب آپ یہ دیکھیں کہ لوڈ شیڈنگ بھی بڑھ گئی ہے, اب اس لوڈ شیڈنگ میں آپ اسے بھی یوز نہیں کر سکتے, تو شہری جائیں کہاں, نہ گیس ہے نہ بجلی ہے, اور پھر اگر یہ چیزیں مل بھی رہی ہیں تو انتہائی مہنگی, یعنی گیس کی اور LPG کی میں بات کر رہی ہوں. تو ذرا اب شہری جو ہیں وہ کہہ کیا رہے ہیں صورتحال پر, عوامی حلقے جو ہیں وہ کیا کہہ رہے ہیں, ذرا وہ سن لیتے ہیں. اس کے حوالے سے تو یہی کہوں گا, صبح جب اٹھتے ہیں نا, جب چولہا کھولتے ہیں تو صرف ماچس کی تیلی جلتی ہے, گیس نہیں آ رہی ہوتی ہے اس کے اندر نا. یہ کتنے سال ہو گئے, پہلے پانی کی پرابلم تھی, بجلی کی پرابلم تھی, اب گیس کی پرابلم آ گئی ہے. بات یہ کہ ہم لوگ اگر جنگل میں بھی اگر اپنا رہائش کر لیں نا تو گیس کا بل تو آپ سمجھ لو آنا ہی آنا ہے. وہ کہیں سے بھی جگاڑ نکال کے وہ جنگل میں بھی پہنچ جائیں گے, وہاں بھی بل آئے گا. اسی لیے ابھی ہم جہاں رہ رہے ہیں شہر میں رہ رہے ہیں, شہر کے بیچوں بیچ رہ رہے ہیں, بل پورے آتے ہیں اور الگ سے مزید چارجز لگ کے آتے ہیں, فکس چارجز الگ ہوتے ہیں, لیکن گیس نہیں آتی نہیں ہے. گیس جو سلنڈر بھروانا پڑتا ہے 500 روپے کا, اور یہ کہ کھانا وغیرہ بازار سے منگوانا پڑتا ہے, روٹیاں وغیرہ
آپ یقین کریں گے 8 بجے گیس آتی ہے, 9 بجے گیس چلی جاتی ہے, اور صبح 7 بجے گیس آتی ہے, 8 بجے گیس چلی جاتی ہے, جس کے ہم بل بھی زیادہ بھر رہے ہیں. بل ہم 2500, 2000, 3000 روپے کا گیس کا بل بھر رہے ہیں. حکومت کو کچھ کہنا میرے حساب سے تو کوئی فائدے مند بات نہیں ہے. اب جو بل 4000 کا گیس کا آتا تھا وہ 12000 روپے کا آ رہا ہے, بٹ اس کے بعد بھی ہمیں پراپرلی گیس نہیں مل رہی. آئے دن سلینڈرز ہمیں فل کروانے پڑتے ہیں. اب سلینڈرز کے اوپر بھی یہ ہے کہ ایل پی جے کی بھی ریٹ اتنے اوپر جا رہے ہیں. میں تو 4000 کے بل پہ حیران تھی, وہ صاحب کہہ رہے ہیں 4 کا آتا تھا 12. مجھے ایک بات بتائیں, یہ جو ٹائمنگ اب نئے آئے ہیں, یعنی کہ صبح بتایا جا رہا ہے 11:30 سے 2:30 بجے تک, وہ اپنے ٹائم پر گیس بھی نہیں آ رہی, ٹائم سے پہلے چلی جاتی ہے, اور جو مقرر ٹائم ہے اس کے آدھے گھنٹے بعد آتی ہے. انور خان ہمارے ساتھ موجود ہیں. انور بتائے گا, کراچی کے گھروں میں سوئی گیس نہیں ہے, اور جب پریشان حال شہری جاتے ہیں LPG سلنڈر خریدنے تو وہ بھی آگے سے 500 550 روپے پر کلو LPG مل رہی ہے. شہری کیا کہنا ہے وہ تو ہمیں سنوا دیے, لیکن یہ سچویشن کیوں ڈیولپ ہوئی, کیوں لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے گیس کی؟ اگر اس کی بات کی جائے گی کہ کوئی اگر اس بات کا نوٹس لے رہا ہے تو نوٹس کی بات کو آپ بالکل بھول جائیں. کسی بھی قسم کا کوئی نوٹس نہیں لیا جا رہا. اگر ہم سرکاری ریٹ کی بات کریں گے, LPG کا سرکاری ریٹ جو ہے وہ 304 روپے ہے, تاہم 150 روپے اضافی قیمت وصول کرنے کا سلسلہ جاری ہے. یعنی آپ شہر کے کسی علاقے کے اندر جائیں گے تو 410, 420, 450, اور یہ ریٹ ویری کرتا ہوا بعض اوقات 470 کی حد کو بھی کراس کر لیتا ہے. LPG کی بڑھتی ہوئی اس قیمت نے شہریوں کے لیے انتہائی سنگین معاشی مشکلات پیدا کرتی ہے, معاشی چیلنجز لے کے آ گئے. طلب اور رسد کا ایک فرق ہے, اس فرق کو ختم کرنے کی جو بنیادی ذمہ داری بنتی ہے تو بنتی ہے اوگرا جو ہے وہ قیمتوں کا تعین کرتا ہے. تاہم ان قیمتوں کو کنٹرول کرنے کی جو اتھارٹی ہوتی ہے, اگر بات کریں گے زیر انتظامیہ کے اعتبار سے, تو متعلقہ ڈپٹی کمشنر کی, اسسٹنٹ کمشنر کی اور کمشنر کراچی کی بنتی ہے. تاہم ہم یہ دیکھتے ہیں کہ شہر کے کسی بھی علاقے کے اندر, کراچی کے ایک کونے سے لے کے کراچی کے دوسرے کونے تک, کسی بھی قسم کی کوئی کارروائی ہمیں دیکھنے کے لیے اندر نظر نہیں آتی. LPG کی بڑھتی ہوئی قیمتوں کا براہ راست جو اثر پڑ رہا ہے وہ پڑ رہا ہے شہر کے جو مختلف ہزاروں کی تعداد کے اندر جو ہوٹلز ہیں, بیکریز ہیں, اس کے ساتھ ساتھ جو فوڈ اسٹف ہیں, اس کے ساتھ ساتھ اس سے متعلقہ جتنے بھی چیزیں آتی ہیں وہ تمام کی تمام چیزیں بڑھتی چلی جاتی ہیں اور ویری کرتی ہیں. کوئی اس کا نوٹس لینے کو تیار نہیں ہے. انور, ہمیں صورتحال یہی نظر آ رہی ہے. تھینک یو سو مچ. اور جو کمشنر ہیں, ڈپٹی کمشنر ہیں, وہ بھی بادر نہیں کرتے ہیں کہ جائیں جی ذرا جا کے دیکھیں کیوں جو مقررہ قیمت ہے اس سے زیادہ LPG بیچی جا رہی ہے. کسی کو پرواہ نہیں ہے, سب آرام سے اپنے ٹھنڈے AC کے کمروں سے کوئی نکل کے شہریوں کے پرسان حال نہیں جاننا چاہتا. تو پھر عوام کسی سے پوچھ لو تو آگے سے توجہ دی جاتی ہے کہ جنگ لگی ہوئی ہے جی. ہاں, تو ہم بریک ہی لے سکتے ہیں اس بات پہ. اب بریک کے بعد حاضر ہوں گے. اسٹے دیئر ود اس. ویلکم بیک ونس اگین. اور پاکستان نے جو سفارتی کوششیں کی ہیں, پاکستان کی گورنمنٹ نے, فیلڈ مارشل سعید عاصم منیر نے, اس کو دنیا سراہ رہی ہے. اب پاکستان کی ثالثی کی برطانوی پارلیمنٹ میں بھی چرچے ہو رہے ہیں. اس کی ہم آپ کو جھلک بھی دکھائیں گے. وزیر اعظم کیئر سٹارمر نے پاکستان کا شکریہ ادا کیا, اور برطانوی رکن پارلیمنٹ افضل خان, انہوں نے ایوان میں خطاب کیا اور کہا کہ پاکستان نے امریکہ ایران مذاکرات کی میزبانی کر کے دنیا کی قیادت کی, اور دنیا وزیر اعظم شہباز شریف, وزیر خارجہ اسحاق ڈار اور فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی مقروض ہے. تو وہ اس ساری صورتحال پر ہی گفتگو کر رہے تھے. ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم کیئر سٹارمر بتائیں کہ انہوں نے پاکستان کا اتحادی ہونے کی حیثیت سے امن میں جو کردار ادا کیا ہے, پاکستان نے جو ساتھ دیا اس پر وہ کیا کہنا چاہتے ہیں. سنواتے ہیں آپ کو ایک دفعہ انہوں نے کیا کہا. Firstly, let me say that thank you to the Prime Minister for your statesmanship. This weekend saw the Pakistani government step up and take global leadership by expertly hosting and mediating negotiation between Iran and America. The whole world is indebted to the noble efforts of Prime Minister Shehbaz Sharif, Foreign Minister Ishaq Dar, and General Syed Asim Munir to achieve a ceasefire. Given Pakistan is a long-term ally of Britain, will the Prime Minister outline what support he is giving the Pakistani government facilitate an agreement for long-lasting peace and stability in the Middle East? I reiterate my thanks to Pakistan for the role that they're playing. And I can tell the House that I spoke to the Prime Minister of Pakistan on Friday as we're going into the talks this weekend about the talks, about what support we could put in place. And the Foreign Secretary spoke to her counterpart this afternoon. It's very important that we support this process and try to move it forward and not to let it escalate. جی, آج میں نے پارلیمنٹ کے اندر جو پرائم منسٹر اسٹیٹمنٹ تھی اس میں پاکستان
تو جی ہمارے ساتھ موجود ہیں ممبر پارلیمنٹ یو کے افضل خان صاحب. تھینک یو ویری مچ سر فار ٹیکنگ آور ٹائم فار باخبر سویرا. امریکہ اور ایران کے درمیان جنگ بندی اور مذاکرات کے انعقاد پاکستان نے کروایا اس میں پاکستان کا ایک اہم کلیدی کردار تھا. پاکستان کی سفارتی کوششوں کو سر آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ جی میں سمجھتا ہوں کہ یونیک رول ہے پاکستان کا اور شاید کوئی ملک اس رول کو ادا کر بھی نہیں سکتا تھا، کیونکہ پچھلے 40-50 سال سے جو کشیدگی امریکہ اور ایران کی طرف چل رہی تھی یہ کافی ڈیپ ہے، اور اس کے ساتھ پھر مڈل ایسٹ کے ممالک کو بھی اب انوالو کیا ہوا ہے ایران نے. تو ان سب کو ایک جگہ پہ لانا کوئی آسان کام نہیں ہے. آئی تھنک ویل ڈن ٹو پاکستان. آلموسٹ امپاسبل چیز کی ہے انہوں نے. اور ملک کی بات صرف یہ ایران یا امریکہ کی نہیں ہے، بلکہ میں کہتا ہوں اس کا امپیکٹ جو ہے وہ ہر انسان پہ ہو رہا ہے دنیا بھر میں. سو کوئی بھی اس سے دور نہیں ہے مسئلے سے. تو اس لحاظ سے بھی اگین پاکستان نے جو کوششیں کی ہیں بہت اچھی ہیں. افضل صاحب، ہم یہ جاننا چاہ رہے ہیں، برطانیہ پاکستان کا اتحادی ہے اور مشرق وسطی میں قیام امن کی کوششوں کے لیے برطانیہ نے پاکستان کو کس طرح کی سپورٹ فراہم کی؟ کیونکہ یہ معاملہ آپ نے پارلیمنٹ میں اٹھایا تھا، پھر ظاہر ہے برطانوی گورنمنٹ نے اس کا جواب بھی دیا. آپ مطمئن ہیں ان اقدامات سے؟ تو ہم اس پہ یہ بھی دیکھتے ہیں کہ یو کے کی طرف سے جو سپورٹ ہے، کیونکہ پاکستان اور یو کے بھی کی بہت ویل اسٹیبلشڈ لانگ ریلیشن شپ ہے، اور یو کے کا جو انفلوئنس ہے وہ امریکہ کے نقطہ نظر سے بھی، یورپ کے نقطہ نظر سے بھی، نیٹو کے نقطہ نظر سے بھی امپورٹنٹ ہے. لیکن حقیقت تو یہی ہے کہ اس مسئلے میں برطانیہ بھی کوئی زیادہ کام نہیں کر سکا تھا، یورپ بھی زیادہ کام نہیں کر سکا تھا. اس کی بنیادی وجہ تھی کہ جو ایران کے ساتھ تعلقات ہیں وہ امپورٹنٹ ایلیمنٹ ہے اس میں، اور پاکستان کیونکہ ہمسایہ بھی ہے، اسلامی برادر ملک بھی ہے، تو ان کے تعلقات ہمیشہ بہتر ہوئے ہیں. تو پاکستان اس لیے بھی یہ نک تھا، اور برطانیہ نے پھر پاکستان کو جہاں بھی مدد کر سکتے ہیں انہوں نے کی ہے. ہمارے پرائم منسٹر بھی ریگولر ان ٹچ رہے ہیں، ہمارے فارن سیکرٹری جو ہیں وہ بھی، اور جو پاکستان کے منسٹر ہیں وہ بھی ہمیں ریگولر اپڈیٹ بھی ایم پیز کو دیتے رہے ہیں. یہ شو کرتا ہے کہ کلوز کوآرڈینیشن جو تھی یہ ہو رہی تھی اور یہ مدد کی جا رہی ہے. اور برطانیہ کا بھی پوزیشن یہی رہا ہے کہ کس طرح الائنس کو ڈیولپ کیا جائے، کیونکہ انہوں نے یہ بات بالکل کلیئر کر دی تھی کہ وہ اس جنگ کا حصہ نہیں بنیں گے. اس کا بنیادی پوائنٹ میں سمجھتا ہوں یہی ہے کہ یہ جنگ خود الیگل ہے، اور اس میں کسی کی مدد کرنا جو ہے جنگ میں تو یہ خود الیگل پھر بن جاتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ پرائم منسٹر جو برطانیہ کے ہمارے ہیں انہوں نے بہت اچھا رول اس پہ ادا کیا ہے، بہت کلیئر رہے ہیں. افضل صاحب، اسلام آباد ٹاکس ایک آن گوئنگ پروسیس ہے، اور اوور دا نائٹ اس طرح کے معاملات جو ہے وہ سرد مہری جو اتنے سالوں کی دہائیوں کی ہے وہ نہیں سالو ہوتے. بٹ دین اگین ہیونگ سیڈ دیٹ پاکستان نے جو سفارتی کوششیں کی اور ایران اور امریکہ کو لا کر ایک میز پر بٹھایا، یہ کتنی بڑی کامیابی تھی؟ بات صحیح ہے آپ کی کہ ان دونوں ملکوں کے جو تعلقات ہیں، جس میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں، وہ بہت ڈیپ لیول پہ انسیٹسفیکٹری تھی، کہ دونوں پوری طرف سے کوششیں کی جا رہی تھی ایک دوسرے کو کمزور کرنے کے نقطہ نظر سے، ان کے انٹرسٹ کے خلاف کام کرنے میں بھی. تو ان کو ایک جگہ پہ لانا جو ہے یہ بھی خود اٹ سیلف وکٹری ہے. اور مجھے یقین ہے کہ ابھی کمیونیکیشن جو ہو چکی ہیں یہ امپروو ہوں گی، اور آگے کوشش کی جائے گی کہ اس مسئلے کو حل کرنے کی طرف لے جایا جائے. اور ظاہر ہے جو یہ مذاکرات ہوئے اس میں بھی ہم نے دیکھا جو بہت اسٹیکنگ پوائنٹس تھے، ان میں سے ایک تھا اسٹریٹ آف ہرموز والا معاملہ. امریکہ کی جانب سے بلاکیڈ کا کہہ دیا گیا ہے، اور ہم حالات بھی اس طرح دیکھ رہے ہیں کافی سنگین ہو گئے. برطانوی گورنمنٹ کا اس پہ کیا سٹانس ہے؟ اگین جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ امریکہ نے بلاک جو ہرموز کو کیا ہوا ہے یہ ایکچولی ایکسیپٹیبل پوائنٹ نہیں ہے. برطانیہ کا پوائنٹ بھی تو کلیئر ہے کہ یہ بیسیکلی اوپن ہونا چاہیے. تو چاہے وہ ایران بلاک کرے چاہے امریکہ کرے تو دس از ناٹ ایکسیپٹیبل، کیونکہ جو اس کا امپیکٹ ہے وہ گلوبل اکانومی پہ آتا ہے. نہ صرف کہ 20% ورلڈ کی جو آئل ہے وہاں سے جاتا ہے، لیکن بہت سی اور چیزیں بھی جو ورلڈ کی ضرورت ہے وہ بھی وہیں سے جاتی ہیں. اور خود مڈل ایسٹ کے جو ممالک ہیں ان کا تو ایوری تھنگ آلموسٹ گوز تھرو دس. سو صرف آئل کی بات نہیں ہے، اٹس مچ بگر.
تو اس لحاظ پہ یہ جو بیہیویئر ہے، یہ ایسکلیشن ہے، اگین فردر میں سمجھتا ہوں امریکہ کے حق میں نہیں ہے. پہلے تو انہوں نے یہ لیگل وار کی ہوئی ہے، اس کے بعد پھر اب یہ ایسکلیشن کر رہے ہیں، تو یہ اچھی بات نہیں ہے. جو پاکستان کی کوشش ہے اس کے ساتھ تعاون ان کو بھی کرنا چاہیے اور ایران کو بھی تعاون کرنا چاہیے، اور ہمیں سب کو مل کے کوشش کرنی چاہیے کہ اسٹریٹ ہارموز جو ہے اس کو اوپن رکھنے کے لیے سب کو کام کرنا چاہیے. اسی میں سب کا فائدہ بھی ہے. اس میں سب کا فائدہ بھی ہے، لیکن جو ڈونلڈ ٹرمپ کے حالیہ بیانات ہیں اس کے بعد آپ نیٹو کا مستقبل کیا دیکھ رہے ہیں؟ جی، نیٹو کی بات ہے. آئی تھنک ریئلی بہت ڈسپوائنٹنگ پوائنٹ امریکن ٹرمپ کی طرف آتی ہے. پریزیڈنٹ ٹرمپ کا جو بیہیویئر ہو رہا ہے نا، یہ ایکچولی ایکسیپٹیبل نہیں ہے، کیونکہ نہ صرف یہ کہ وہ تھریٹ کر رہے ہیں نیٹو کو. نیٹو از ون آف دا موسٹ پاورفل بلاک بنا ہے جس کا مفاد خود امریکہ کو بھی بہت زیادہ ہے اور اس کے ساتھ یورپ کو بھی ریلی ہے. تو اگر وہ اس کو انڈرمائن کریں گے تو خود اپنے آپ کو انڈرمائن کریں گے. آئی ہوپ یہ بات ٹیمپری ہے اور تھنگ سیٹل ہو جائیں گی، اور یہ سب کا مفاد یورپین نقطہ نظر سے اور امریکن نقطہ نظر سے یہ ہے کہ نیٹو کی جو ہے اس کو اسٹرینگتھن کرنا چاہیے، ویکنس نہیں کرنا چاہیے. تو جو بھی مس انڈرسٹینڈنگ بھی ہیں وہ کلیئر ہونی چاہیے اور آگے پازیٹیو طور پہ بڑھنا چاہیے. یہ جو جنگ ہے اس کو ایکچولی انسٹیڈ آف اس کو اس طریقے سے لینے کی کہ نیٹو نے کوئی مدد نہیں کی، ڈونلڈ ٹرمپ کو اس کو سمجھنا چاہیے خود وہ انلیگل کام کر رہے ہیں. انلیگل کام ہے، کسی اور کو کہنا کہ وہ تعاون کریں یہ خود اخلاقی طور پہ بھی بری بات ہے. سو آئی تھنک امریکہ اینڈ امریکن گورنمنٹ نیڈز ٹو ایکچولی لک ایٹ دیئر اون بیہیویئر. یہ رائٹ وے فارورڈ ہوگا. تھینک یو سو مچ. افضل خان صاحب ہمارے ساتھ تھے، ممبر آف یو کے پارلیمنٹ، اور کیئر اسٹارمر جو کہ برطانیہ کے وزیر اعظم ہیں، انہوں نے پاکستان کا شکریہ ادا کیا کہ پاکستان نے جو بڑا کلیدی اور بڑا تعمیری رول اس میں پلے کیا ہے اس سیز فائر کے لیے، اور پھر جو مذاکرات کی جو راہ ہموار ہوئی ہے، تو پاکستان کے رول کو ہم دیکھ رہے ہیں دنیا سے بھر میں سراہا جا رہا ہے. ایگزیکٹلی. بٹ اس سے پہلے ہم بات کرتے کراچی کے حوالے سے. آپ کو پتہ ہے کہ کل پہلا پرچہ بھی تھا. تو کراچی میں جناب اب میٹرک بورڈ امتحانات بن قاسم ٹاؤن میں ٹیچر کا طلبہ اور والدین سے 5,000 روپے لے کر نقل کروانے کا انکشاف ہوا ہے، اور محکمہ تعلیم بن قاسم ٹاؤن کے افسر کی مدیریت میں ٹیچر کے خلاف مقدمہ بھی درج کر لیا گیا. لیکن نذیر شاہ ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے جان لیتے ہیں. نذیر، 5,000 روپے صرف لے کے اور ٹیچرز جو ہیں وہ طلبہ کو نقلیں کروا رہے ہیں، کیا معاملہ ہے یہ؟ بالکل. دیکھیں سائم، گزشتہ روز ایک ویڈیو وائرل ہوئی تھی جس میں جو سینٹر کا انچارج تھا اور سینئر ٹیچر تھا حنیف ملک، اس کی جانب سے جو والدین اور بچے تھے ان سے مبینہ طور پر فی پرچہ اور جو ہے وہ 5,000 روپے طلب کیے جا رہے تھے، جس کے بعد باقاعدہ ایک ویڈیو میں بھاؤ تاؤ کرتے ہوئے بھی دیکھا جا سکتا ہے. جیسے کسی سبزی منڈی میں آپ جائیں تو آپ کہتے ہیں کہ اتنے میں نہیں اتنے میں کر لو. تو کراچی میں جب میٹرک بورڈ کے امتحانات میں طلبہ اور والدین سے 5,000 لے کر چیٹنگ کروانے کا یہ انکشاف ہوا اور ویڈیو وائرل ہوئی، تو ملیر میں محکمہ تعلیم بن قاسم ٹاؤن کے افسر سید قاسم نے بدعنوان ٹیچر کے خلاف بڑا ایکشن لیتے ہوئے شاہ لطیف تھانے میں یہ مقدمہ درج کروا دیا ہے، جس میں ان کا کہنا ہے کہ میں محکمہ تعلیم بن قاسم ٹاؤن میں بطور ہب آفیسر ملازمت کرتا ہوں اور 9ویں اور 10ویں کے امتحانات جو میٹرک بورڈ کے تحت چل رہے ہیں اور بورڈ کی طرف سے گریس اکیڈمی آف لرننگ سیکنڈری اسکول قائد آباد بن قاسم ٹاؤن میں جو واقعہ ہے وہاں پر پرچے ہو رہے تھے، اور مدعی کے مطابق اس اسکول کا ٹیچر اور جو سینٹر کا انچارج حنیف ملک ہے، اس نے سینٹر میں بچوں اور والدین سے فی پرچہ 5,000 کا مطالبہ کیا اور چیٹنگ کروانے کے لیے رقم بھی وصول کی. تو محکمہ تعلیم کے افسر کے مطابق چیئرمین میٹرک بورڈ نے سخت قدم اٹھاتے ہوئے نہ صرف اسکول کو بلیک لسٹ کر دیا ہے بلکہ اس کی جگہ دوسرے اسکول کو مقرر کر دیا ہے، اور چیئرمین کے حکم پر یہ تھانے میں مقدمہ درج کروانے ہیں. اور جو حنیف ملک ہے اس نے اپنے فرائض منصبی کا غلط فائدہ اٹھایا اور اس کے خلاف قانونی کارروائی کی جائے. اور اس ویڈیو میں بھی دیکھا جا سکتا ہے کہ 4-4.5 منٹ کی ویڈیو جس میں باقاعدہ اس کو بچوں سے اور والدین سے بات کرتے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے. نذیر ہمیں بتا رہے ہیں جی بڑا بھاؤ تاؤ ہوا، لین دین ہوئی، اور ذرا ہم دیکھتے ہیں یہ جیسے سبزی خریدتے ہوئے نہیں بارگیننگ ہو رہی ہوتی، ایسے یہ پرچے پہ کتنے پیسے لینے ہیں، اس نے دینے ہیں، وہ بھاؤ تاؤ ہو رہا ہے. آپ ذرا دیکھیے. مجھے آپ کے پاس 5,000 آپ نے بولا تھا 5,000 یہ بھی اچھا یہ بھی نہیں ابھی تمہارے سامنے کیا بات ہے؟ ایسا یہ صحیح ہے، میں ایگری کرتا ہوں بات میں. اچھا سنو، تمہارے سامنے ابھی لمسم میں بات ہوئی ایسا ہے، اور یہ کتنے میں بات جا رہی ہے؟ ٹھیک ہے نہیں میں ایگری کرتا ہوں. کر رہے ہیں نا 10-12 ٹھیک ہے ٹھیک ہے. آپ کے نام کی
9 के स्टूडेंट और मैट्रिक की मिला के 88 होंगे। अब ऐसे है ना कि हमारा नेक्स्ट क्यों आए तो कंप्यूटर है ना, तो नेक्स्ट बायो में पूरे बच्चे आएंगे हमारे इंशाल्लाह। तो नेक्स्ट पेपर में हम तकरीबन आधी पेमेंट तो कर ही लेंगे। आज हम बिल्कुल रिलैक्स रहेंगे, कोई ज़्यादा रेट नहीं होगा। दो किस्तें होंगे, वो 2 किस्तें ऐसे होंगी कि मंडे और ट्यूसडे कि यहाँ पे सिर्फ यही शख्स नहीं बल्कि वालिदैन भी बच्चों को माशाल्लाह नकल करवा रहे हैं और वो ये कह रहे हैं आधी पेमेंट आज दे देते हैं, आधी नेक्स्ट पर्चे में दे देंगे। तो ये इसको हम बार्गेनिंग नहीं कहेंगे, ये खुली खुली रिश्वत जो है वो दी जा रही है और रिश्वत वसूल की जा रही है। तो मतलब जिस तरह से आप सब्जी लेने के लिए जाते हैं और आप वहां पर बात करते हैं कि जनाब 100 रुपए ऊपर नीचे कर लें, तो इस तरीके से बाकायदा बच्चों के मुस्तकबिल के ऊपर ये बार्गेनिंग की जा रही है कि 2500 पहले और 2500 बाद में। और मैं हैरान 5000 के एवज पूरा पर्चा नकल करवाने की बात हो रही है। कितने ही स्टूडेंट्स होंगे। और अच्छी बात यह है कि यहाँ पे मुकदमा दर्ज हो गया है, बाकी अब ये डिटेरेंस कायम होगा और बाकी जगह ये सब नहीं होगा। We'll go on a short break. We'll be back in a flash. Stay there with us. वेलकम बैक वंस अगेन। और देखें हम बड़ी बातें बना रहे थे, बारिश अप्रैल के महीने में हो रही है, ओले पड़ रहे हैं जी और सर्दी जैसा माहौल हो रहा है। ऐसा कुछ नहीं है, अब हमें पता चल गया है बाकायदा गर्मी ने अपने तेवर दिखाने शुरू कर दिए। लोग खौफ खा रहे हैं कि जी एसी खोलने पड़ेंगे तो बिजली के बिल कहा जाएंगे। लेकिन सिंध और बलूचिस्तान के जो मैदानी इलाके हैं यहाँ जी अप्रैल में ही हम गर्मी की शिद्दत देख रहे हैं और दर्जा हरारत तकरीबन 38 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच गया है और शदीद धूप है और साथ ही साथ हब्स नहीं पता नहीं कहां से एंट्री दे दी। कल तक पिछले हफ्ते तक हम गोलों की और ओलों की बात कर रहे थे, अब हीट स्ट्रोक की बात कर रहे हैं। ओह गॉड। तो जनाब इस हवाले से फिर अब लाइफ स्टाइल में क्या तब्दीली करनी पड़ेगी ये जानना इम्पोर्टेंट है। गुफ्तगू के लिए हमारे साथ मौजूद है माहिर ग़िज़ाइयत हिना अनीस साहिबा। बहुत शुक्रिया हिना। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? मैं ठीक हूँ, आप कैसे? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। अब जाहिर सी बात है एकदम से ये सडन मौसम चेंज हुआ है, हम मेंटली प्रिपेयर नहीं थे। हम तो कहते भी तो आंधियां चल रही हैं और बारिशें हो रही हैं, कैसे अब अपने आप को हम एडजस्ट करें इस लाइफ स्टाइल के साथ? अब तो अचानक इतनी गर्मी हो गई कि दोपहर के वक्त 12-1 बजे के वक्त आप गाड़ी में बैठे तो ऐसा लगता है बस तंदूर में बैठ गई, गाड़ी नहीं थी है। अब इस वक्त ये करना है, तमाम घर में बच्चे भी हैं, बूढ़े भी हैं, मेल फीमेल, और आजकल बहुत सारे लोग घर पे काम पे भी जाते हैं, पढ़ने भी स्कूल जाते हैं। आपने वाटर रिच फ्रूट्स का और फूड का इस्तेमाल करना है, जिसमें देखिए सबसे बड़ी बात तो जो हमारी कुदरत है ना उसने सेट की हुई है कि गर्मियों के मौसम में वो तमाम फल और सब्जियां आएंगी जो गर्मियों में आपकी सेहत को फायदा देंगी। तो गर्मी के मौसम में आते हैं तरबूज, खरबूजा, खीरा, टमाटर, सलाद के पत्ते, हरे वाली सब्जियां जिनमें पानी ज्यादा होता है, खीरे के साथ ककड़ी आती है। तो ये तमाम वाटर रिच फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स हैं, इनका इस्तेमाल आपने डेली बेसिस पे करना है, ठीक है ना। आपने तरबूज खरबूजा तो रोज खाना है। इसके साथ फल खाने का सही टाइम कौन सा है? खाने से पहले, खाने के बाद, सुबह, कौन सा टाइम? सबसे पहले तो मिड स्नैकिंग, जो बीच का वक्त होता है ना, 2 खानों के बीच का वक्त होता है, वो बेहतरीन वक्त होता है जब आपको हल्की फुल्की भूख लग रही होती है। तो अगर वो आप बेकरी की चीजें और नमकीन चीजें और फ्राइड चीजें इनसे बचना चाहते हैं तो आप फल खा लें। सबसे इजी, आपका वेट भी नहीं बढ़ेगा, आपको न्यूट्रिशन भी पूरा मिलेगा, ग़िज़ाइयत पूरी मिलेगी, पानी की कमी बेहतर हो जाएगी, स्किन अच्छी हो जाएगी। तो बीच का वक्त, डिनर और लंच के बीच का वक्त यानी शाम का वक्त, ब्रेकफास्ट और लंच के बीच का वक्त यानी मिड मॉर्निंग का वक्त, ये बेस्ट टाइम है फ्रूट्स खाने का। और अगर आप फिर भी खाना चाहते हैं, फ्रूट को एज अ डिजर्ट लेना चाहते हैं, आप खाने के बाद थोड़ा सा ले सकते हैं। ये इससे बहुत ज्यादा ना डरें क्योंकि बहुत ज्यादा बात फैल गई कि खाने के बाद फल बिल्कुल नहीं लेना। लेकिन अगर जो लोग डिजर्ट्स ले रहे हैं तो फल एक गुड ऑल्टरनेटिव है उनके लिए। अच्छा, और जरा हमें बता दें, हमारी पूरी कौम चाय की बहुत शौकीन है, गर्मी हो सर्दी हो, गर्मी में भी हम उसी हिसाब से चाय पी रहे होते हैं। तो ये एक तो ये बता दें कौन से खाने थोड़ा अवॉइड करें, खाएं सब लेकिन अवॉइड करें, क्या चाय को भी अवॉइड करें? अच्छा, ऐसा है कि चाय आप दिन में 2 से 3 कप पी सकते हैं। जैसे मैं हमेशा कहती हूँ चाय और कॉफी इतनी बुरी नहीं होती जितना उन्हें विलन बना दिया गया है, ठीक है। चाय आप पिएं, उसमें बहुत ज्यादा दूध और चीनी ना डालें, हल्की चाय बनाएं यानी ब्लैक टी हल्की बनाएं। उसमें अगर आप लेमन डाल लेंगी तो गर्मियों में भी आपको हाइड्रेशन रहेगी। चाय में लेमन? ब्लैक टी में। अच्छा, ब्लैक टी में अगर आप लेमन डालेंगी तो हाइड्रेशन रहेगी। इसके साथ अब कौन से खाने हैं जिनसे बचना है? हाई फैट
کیونکہ دیکھیں فیٹس میں سب سے زیادہ کیلری ہوتی ہے اور کیلری آپ کو حرارت دیتی ہے آپ کی باڈی کو, ٹھیک ہے نا. تو آپ وہ فیٹس میں سب سے زیادہ کیلریز آپ کو فیٹ بالکل کم کر دینے, ہٹا دینے, جس میں چربی بھی ہو گیا, جس میں نیچرل فیٹ سیڈز اینڈ نٹس بھی ہو گئے. آپ تھوڑے سے سیڈز لے سکتے ہیں, 2 ٹیبل اسپون جتنے نٹس آپ کم کر دیں, آپ فیٹ کم کر دیں, اصلی گھی بٹر یہ سب آپ کم کر دیں. سردیوں میں ہم ان کی مقدار بڑھا دیتے ہیں, گرمیوں میں ہم کم کر دیتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ گوشت کا استعمال, بڑے کے گوشت کا استعمال کم کریں کیونکہ اس میں بھی کیلریز زیادہ ہوتی ہے تو آپ کی باڈی کو ہیٹ زیادہ ملتی ہے. یہ دونوں چیزیں ہو گئی. اس کے ساتھ ساتھ میٹھے میں بھی کیلریز بہت زیادہ ہوتی ہے. جو باہر کی مٹھائیاں, حلوے, سوہن حلوے, یہ سب سردیوں کی سوغات ہیں, اس کو گرمیوں میں استعمال نہیں کرنا چاہیے. صرف پانی کا انٹیک زیادہ رکھیں یا پھر الیکٹرولائٹس بھی امپورٹنٹ؟ بہت اچھی بات آپ نے کی. بالکل پانی کا انٹیک بالکل اس طرح نہ کریں کہ یاد آیا تو 2-3 گلاس پی لیے, یہ بالکل نہ کریں. دن میں تھوڑا تھوڑا آدھا کپ آپ نے پانی بار بار پینا ہے. اب اس میں آپ نے سیلٹک سالٹ یعنی سمندری نمک ملتا ہے, سیلٹک یا کیلٹک کے نام سے بہت آسانی سے ملتا ہے, 1 چٹکی ڈال لینی ہے. یا 1 لیٹر پانی میں آپ نے 1/4 ٹی اسپون ڈال کے اس کو پورے دن میں ڈیوائڈ کر دینا ہے. یہ ایک بہترین الیکٹرولائٹ ہے. سبجا سیڈس یعنی آپ کے بیزل سیڈس اور چیا سیڈس, ان دونوں کو بھگو کے آپ 1 چمچ پانی میں ڈال دیں, بہترین الیکٹرولائٹ ہے. تھوڑا سا لیمن جوس ڈال دیا, تھوڑے سے پودینے کے پتے کاٹ کے ڈال دیے, آپ نے 2 لیٹر پانی میں یہ تمام چیزیں ڈال دی, ٹھیک ہے. یہ آپ کے پورے دن کا ایک نیچرل الیکٹرولائٹس بن گیا. اس کا استعمال پوری فیملی کر سکتی ہے, بچے بھی کریں گے, بڑے مرد عورتیں سب کریں گے. اس کے ساتھ ساتھ آپ نے گوند کتیرا کا استعمال کرنا ہے. ٹھنڈا ہوتا ہے نیچر میں, رات کو بھگو کے رکھ دیں, صبح جیلی لائک اسٹرکچر بن جائے گا. اس کو بھی 1 ٹیبل اسپون آپ پانی میں ڈال دیں. لسی کا استعمال کرنا ہے, کچی لسی, یوگرٹ. لسی از دا بیسٹ ہے. آپ نے دہی بہت ٹھنڈک دیتی ہے, آپ کے معدے کو ٹھنڈک دیتی ہے, ہیٹ اسٹروک سے بچاتی ہے. تو یہی لسی میں آپ نے سمندری نمک یعنی سیلٹک سالٹ ڈالنا ہے, آپ نے منٹ یعنی پودینے کا استعمال کرنا ہے, تھوڑا سا زیرہ, تھوڑی سی کالی مرچ اور آپ نے گوند کتیرا جو بھگو کے رکھا تھا اس کو ڈالنا ہے. اس کو بلینڈ کریں. یہ بہترین لسی ہے. لسی ود الیکٹرولائٹس یعنی کیلشیم, پوٹیشیم اینڈ الیکٹرولائٹس کا یہ ابنڈنٹ ہے, ٹھیک ہے نا. یہ آپ دن میں 1 دفعہ پوری فیملی پی. لیکن ہمارے یہاں تو بھائی وہ انرجی ڈرنکس اور نہ جانے کیا کیا, یہ بلشٹ ہے. انرجی ڈرنکس میں کچھ نہیں ہے, صرف اور صرف شوگر ہے. یہ گرمیوں میں آپ کو ہائیڈریٹ بھی نہیں کرے گی, مزید ڈی ہائیڈریٹ کر دے گی. آپ اپنی انرجی ڈرنک گھر میں بنائیں. آپ نے کیا کرنا ہے, 1 لیٹر پانی لینا ہے, اس میں آپ تھوڑی سے کالے کشمش ڈال دیں, ٹھیک ہے. 1 ایپل تھوڑا سا کاٹ کے ڈال دیں, 1 چمچ آپ نے چیا سیڈس یا تخم ملنگے کی ڈال دی, یہی 1 چٹکی آپ نے سمندری نمک کی ڈال دی, سیلٹک سالٹ کی. یہ آپ کا گھر میں کہاں سے آئے گا, وہ جو بڑا کشمش سے آئے گا, کشمش سے آ جائے گا, بہت اچھا ٹیسٹ آئے گا. گھر میں آپ کا بن گیا انرجی ڈرنک. اور اگر آپ کو پھر بھی اور ٹیسٹ چاہیے نا, آپ نے تھوڑا سا اسٹیویا ڈال دیا, لیمن جوس ڈال دیا. اب اسٹرابیریز آئیں گی, تھوڑا سا اسٹرابیریز کا پلپ بنا کے 1 چمچ وہ ڈال دیا. گڑ کا شربت بھی لوگ استعمال کرتے ہیں, گنے کا جوس بھی استعمال کرتے ہیں, کر سکتے ہیں. کتنے فائدے. لیکن گنے کا جوس اگین میں کہوں گی جن لوگوں کو ڈائبٹیز ہے یا جو لوگ ویٹ کم کرنا چاہتے ہیں وہ استعمال نہ کریں. ہائی ان شوگر کا بام ہے گنے کا جوس, ٹھیک ہے نا. وہ گنے کا جوس وہ لوگ جو مزدور ہیں, جو کہ بہت زیادہ واک کرتے ہیں, سارا دن بہت زیادہ گرمی سن لائٹ میں اور بہت فزیکل ایکٹیویٹی بہت زیادہ کرتے ہیں, وہ پی سکتے ہیں لیمن اور نمک ڈال کے. یہ ان کا الیکٹرولائٹ ہے. یہ گنے کا جوس ایک نارمل پبلک کے لیے نہیں ہے کہ آپ گڑ کے لیے بھی آپ یہی کہیں گے. گڑ کے لیے بھی میں یہی کہوں گی کم, اگر آپ نے دن میں 1 دفعہ گڑ کا شربت پینا ہے تو بالکل کم کوانٹٹی میں لیں, ٹھیک ہے. اور اس میں لیمن اور بلیک سالٹ اور سیلٹک سالٹ استعمال کریں. سیلٹک سالٹ بلڈ پریشر کے پیشنٹس کے لیے لے سکتے ہیں. سیلٹک سالٹ بلڈ پریشر کے پیشنٹ بھی لے سکتے ہیں, لیکن نمک اس کو پورے پانی میں 2 لیٹر پانی میں آپ نے 1 چٹکی بھر نمک ڈالنا ہے. بالکل. تھینک یو ویری مچ ہنا انیس صاحبہ, بہت اچھا لگتا ہے آپ ہمارے پروگرام میں آتی ہیں. آپ نے تو بڑی نوٹ ڈاؤن کر لی, یہ چیزیں میں آپ سے لے لوں گی ٹپس. بالکل, آپ کو پتا ہے اب ڈائٹ شروع کرنے کا ٹائم آ گیا ہے تو چیزیں میں نوٹ ڈاؤن کر لی ہیں, بٹ چیزیں آپ نے بھی نوٹ ڈاؤن کرنی, اور اگر آپ نوٹ ڈاؤن کرنا بھول گئے تو باخبر سویرا کا ریپیٹ پروگرام آپ دیکھ سکتے ہیں. یہ ٹائم کیوں آئے ڈائٹ کا, یہ میں آپ سے پوچھوں گی شو کے بعد, لیکن یہاں پر ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.